अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कहाँ खोई हुई है अखबारों में सुबह सुबह से ऐसा ही? गुड मॉर्निंग जी। मैं वालेकुम अस्सलाम। और दूसरा ये कि नहीं, मैं खोई हुई नहीं थी। एक चूंकि बड़ा अहम दौरा है। किस खबर में खोई थी? मैं इस खबर में खोई हुई थी कि हमारे वज़ीर आज़म साहब जो है वो ज़रा तुर्की के दौरे पर हैं, अंकारा में हैं। बड़ी अहम मुलाकातें उनकी वहाँ पर चल रही हैं और बड़े अहम मुआहदे हैं जिन पर दस्तखत होने वाले हैं और वो कुछ पर हो चुके हैं और किसी पर ताउन मजीद आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसी खबरें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं अवाम के लिए और हमारे लिए, फ्यूचर के लिए, इसलिए मैं उनकी उसमें गहराइयों में खो गई थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। ये हम बात करें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब 3 रोज़ा दौरे पर इस वक्त तुर्की में मौजूद हैं और जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन हो रहे हैं। इन मुलाकातों का सिलसिला जारी है। एक सेकंड को मैं कहता हूं परफेक्टली यूटिलाइज किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और जो हमारा वफ्द वहां पर मौजूद है उनकी तरफ से साइड लाइन्स मुलाकातें भी जारी हैं। 7 एग्रीमेंट्स पर साइन हो चुके हैं। जो बायलैटरल टाइज हैं, कैसे इसको हम और आगे लेकर चल सकते हैं, कैसे मजीद मुस्तहकम, मजीद मजबूत इन ताल्लुकात को बना सकते हैं। 75 साल के ये ताल्लुकात, लेकिन आगे आने वाले कई साल, कई दहाइयां वो जो तय होती हैं वो इन मुलाकातों में तय होती हैं। तो बड़ी अहम मुलाकातें जो कि इस वक्त वहाँ पर हो रही हैं। तो आपको हम बताएं कि जो उनके एजाज़ में तुर्क ऐवान सदर में बाज़ाब्ता इस्तक़बाल तकरीब हुई, जिसके मनाज़िर भी इस वक्त हमारे साथ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और सदारती महल पर जब पहुँचे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, तो पुरतपाक खैर मकदम किया गया रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से। और इस मौके पर पाकिस्तान और तुर्की के नेशनल एंथम्स प्ले किए गए। वैसे कितने मज़े के विजुअल्स होंगे ये वाकई। और ये एक वो कैफियत होती है कि जब आपको गूज़बम्प्स आ रहे होते हैं। हम कभी कोई इवेंट अटेंड करते हैं तो वहाँ पर जितनी भी आला शख्सियात है जो अपने ओहदों से, अपनी नशिस्तों से खड़ी होती हैं, वो एक मोमेंट देखने वाला होता है। और फिर ऐसे में जब आप एक गैर मुल्की दौरे पर हैं और वहाँ पर आपके एजाज़ में न सिर्फ आपके मुल्क का कौमी तराना बजाया जाता है बल्कि वहाँ के मुल्क का कौमी तराना जो है वो भी पेश किया जाता है, तो एक बाहमी हम आहंगी के जो मामलात हैं ना, जो कॉपरेशन है, जो एक फ्रेंड जोन है, उसमें मजीद एक क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है। और अच्छी बात है, इस किस्म के मौके जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान को मैसर आने चाहिए बल्कि पाकिस्तान समेत वो तमाम ममालिक जिनके साथ पाकिस्तान के बिरादराना ताल्लुकात हैं, वहाँ पर इस किस्म की जो मोमेंट्स हैं वो उनका न सिर्फ कैप्चर होना और उन लम्हों को मजीद यादगार बनाना भी बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। तो नाज़रीन, ये बड़ा ही इंतहाई अहम दौरा है और 3 जून को ये दौरा जो है वो अख्ताम पजीर हो जाएगा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन के लिए वापसी के लिए रवाना हो जाएंगे। बहरहाल जब तक वो वहां पर हैं तब तक वो कोशिश करें, जैसे कि शुएब निकाल के अपने हर एक मिनट को वो यूटिलाइज कर सके। चला आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और डेली बेसिस पे जैसे कि हम आपसे मौसम की सूरत हाल डिस्कस करते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे बाकी जगहों का तो पता नहीं, लेकिन इस्लामाबाद में कोई ना कोई ऐसी लोकल एक्टिविटी होती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। अच्छा, मजे की बात बताऊं आपको शुएब, अमूमन ऐसा होता है, मेरी वालदा मुझे बताती हैं बारिश हो रही है वहां पे, तो मैं कहती हूँ आपको किसने कहा है? तो आगे से कहती मुझे तो मामू ने बताया। मैंने कहा उनको किसने कहा है? उन्होंने टीवी पे देखा है। फिर मैं जाके अपना मोबाइल देखती हूँ तो पता चलता है हाँ बाहर बारिश हो रही है। फिर मैं खिड़की खोल के देखती, अच्छा वाकई। अच्छा, बिल्कुल ऐसे। कल एक जगह में गया हुआ, जब मैं एंटर हुआ तो बाहर कड़कती धूप थी। हाँ। और जब मैं उस ऑफिस से वापस निकला तो बाहर हालात बदल गए, वाकयात बदल गए, मिजाज बदल गए, बादलों के मिजाज बदल गए और आसपास का माहौल तो यूं बदल ही जाता है। तो बारिश थी, बहुत तेज नहीं, हल्की फुल्की सी थी, लेकिन मजे का मौसम हो गया। उससे जाहिर है फौरन से हम देखते हैं कि टेम्परेचर ड्रॉप होता है और एसीज बंद हो जाते हैं। बिजली के बिल में वैसे ही कमी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि मौसम अच्छा और कुछ देर के लिए एसीज बंद हो, वरना तो 24 आवर्स एसी चल रहे होते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलें, ये तो हमने बात कर ली मौसम की इस्लामाबाद के, लेकिन मुल्क का मजमूई मौसम है उसका जिक्र भी करते हैं। कोई अपडेट उसकी देते हैं कि बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। जनूबी पंजाब, बलाई सिंध में शदीद गर्म रहेगा मौसम। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, केपी, बलाई इलाकों की बात हम कर रहे हैं। समझ गए ना आप मैं क्या कहने वाला हूँ? जी हाँ, वो इधर समझे आप। गरज चमक के साथ, आंधी के साथ, तेज हवाओं के साथ चंद एक मकामात ऐसे जहाँ पर बारिश का इम्कान है, बाकी जगह पर बिल्कुल नहीं है। तो जहाँ पर इम्कान है वहाँ पर इंशाल्लाह बारिश होगी। चलें जी, बढ़ते हैं आगे और अगले मौजू की तरफ बढ़े। बिल्कुल, अगले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। कल भी वैसे तो हमने यूँ आपकी एक मुलाकात खास शख्सियत से करवाई थी और जब हम उनके शख्सियत के हवाले से बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो फोर्ब्स मैगजीन है उसकी 30 अंडर 30 की जो फहरिस्त है उसमें हमारे 4 ऐसे पाकिस्तानी हैं कि जिनके नाम उस लिस्ट का हिस्सा बने हैं। तो एक से तो हमने आपकी कल मुलाकात करवा दी थी, गालिबन दुर्रे अजीज आमना साहिबा थी हमारे साथ जी। बिल्कुल। और आज हमें ज्वाइन करने वाली हैं शबाना शाह और इनके हवाले से अगर हम बात करें
तो 2022 में 30 साल से कम उम्र के बासलाहित नौजवानों की फहरिस्त में 4 पाकिस्तानियों में से एक आप हैं, और आज सुबह पाकिस्तान में डेफिनेटली आप हमारे साथ मौजूद होंगी, और खवातीन और ख्वाजा सराओं के हुकूक के लिए काम करने पर इन्हें इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। तो लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक है, और शबाना शाह इंसानी हुकूक की कारकुन भी हैं, और शबाना शाह जो हैं वो दाहवालर तंजीम की शरीक बानी भी हैं। अच्छा चलिए, ये तो चंद एक चीजें हैं जो कि हमने खुद से आपको बता दी है, मजीद क्या वो जरा उन्हीं से जान लेते हैं। बिल्कुल उनसे जानेंगे। साल 2016 में शबाना शाह साहिबा जो हैं इनको मोहम्मद अली ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला था, और 2019 में यूएन की ख़वातीन की बीजिंग कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा बनी थी। पाकिस्तान में मलाला फंड एजुकेशन की चैंपियन अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। जिस तरह ज़रिया आपने कहा कि जेंडर बेस्ड वायलेंस पे खासा इनका काम है, पॉलिसी फ्रेमवर्क पे इनका खासा काम है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि रिलीफ से मुतालिक, टेली काउंसलिंग से मुतालिक, तो एक इदारा ही है जिसकी को फाउंडर हैं ये द हवालूर, जिसका तर्जुमा है कि हवा की बेटी। तो आप ज़रा उनसे हम गुफ्तगू भी करते हैं, उनकी जर्नी भी आपके साथ शेयर करते हैं, और कितने वो खुश हैं, सेलिब्रेशन का कैसा माहौल है जब फोर्ब्स 30 अंडर 30 में इनका नाम आया है। शबाना साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। इतना आपने बड़ा तारुफ करवाया, इतना है नहीं, लेकिन बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सबका जिन्होंने अप्रिशिएट किया, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई कि सारे पाकिस्तान में इस बार सोशल मीडिया पे भी हर जगह बहुत अप्रिसिएशन मिली है। शबाना साहिबा, आपने माशाल्लाह काम भी इतने कमाल के किए कि एक तवील फहरिस्त हमारे पास आ गई, और जिस तरह से आपने कहा ना कि सोशल मीडिया पर भी अप्रिशिएट किया गया, यही से जरा बात का आगाज करते हैं। यूं तो बहुत पहले भी पाकिस्तानियों के नाम जो हैं बहुत सारे मकामात पर ना सिर्फ जो है सराहे गए हैं, बल्कि उन्हें बहुत से एज़ाज़ात से नवाजा भी गया है। लेकिन अब जब सोशल मीडिया का दौर है और खबर छुपती नहीं है, खबर फैलती है सेकंड्स के अंदर, तो जब ये एप्रिसिएशन किसी भी शख्स के पास जाती है, जैसे आपके पास भी गई, कल हम दुर्रे अजीज आमना साहिबा से बात कर रहे थे, ये एक इंसान का कितना मजीद हौसला बुलंद कर देती है आने वाले मुस्तकबिल के नए प्रोजेक्ट्स के लिए। देखिए, मेरे ख्याल से अप्रिसिएशन और रिकग्निशन जो है वो आपके काम को बहुत मजबूत करती है, इन अ सेंस के आपको फील होता है कि आपके काम का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट जरूर रहा है, और उस मोटिवेशन के थ्रू, उस अप्रिसिएशन के बाद फिर इंसान का दिल करता है कि मैंने जो अपनी कम्युनिटी के लिए थोड़ा बहुत काम किया है उसको बेहतर तरीके से आगे और करने की ज़रूरत है। और ये अप्रिसिएशन ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि कम्युनिटी की तरफ से भी आई है। तो मेरे ख्याल से ये जब आपकी कम्युनिटी आपको ओन करने लगती है तो आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। बिल्कुल ठीक है। शबाना साहिबा, ज़ाहिर है ये एक साल की कहानी नहीं, ये सालों का किस्सा है। थोड़ा अहाता तो कीजिएगा अपने सफ़र का। सफ़र का आगाज़ बेसिकली ये कि मैंने अपने घर से एक्टिविज्म का आगाज़ किया, इन द सेंस के मेरी वालदा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की पहली इलेक्टेड वुमेन यूनियन लीडर रही हैं। उन्होंने लेबर राइट्स पे, ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली ख़वातीन जो कि जिनको बहुत बेसिक मसाइल जैसे कि लेडीज़ वॉशरूम के मसाइल का सामना था, तो वहाँ से शुरू किया। तो मेरे ख्याल से राइट्स की बात करना, राइट्स के ऊपर जो है खड़े होना, लोगों के इश्यूज़ के ऊपर बात करना, वो मैंने घर से सीखा। उसके बाद यूनिवर्सिटी में जब मैं आई 2010 में, जब आपकी सेक्सुअल हरासमेंट की लेजिस्लेशन पास हुई, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन, अवेयरनेस के हवाले से काम शुरू किया। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे हर्डल्स का सामना करना पड़ा। 10 साल गुजर गए खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे आपके पास सूबाई मोहतसिब की अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी, जो कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी लेजिस्लेशन बनी थी उसके अंदर। तो फिर उसके लिए हमने जदोजहद की कि एक लेजिस्लेशन जब बन चुकी है उसके अंदर जितने इदारे आते हैं उनकी जो रिसोर्स एलोकेशन है, उनकी जो स्टैब्लिशमेंट है, उसके ऊपर काम किया जाए। फिर द हवालूर प्लेटफॉर्म बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया जो कि सिर्फ खवातीन के लिए और बच्चियों के लिए और ख्वाजा सरा के लिए था, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑल वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें सिर्फ लड़कियां, खवातीन इसको लीड कर रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में। हमारा इदारा अगर मैं बात करूं तो हमने सिर्फ पॉलिसी एडवोकेसी तक नहीं बल्कि हम सर्विसेज प्रोविजन का भी एलिमेंट हमने उसमें ऐड किया, जिसमें हम, आपने जैसे जिक्र किया, फ्री ऑफ कॉस्ट साइको लीगल सपोर्ट सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि जब हमने काम शुरू किया, मैंने कम्युनिटी लेवल पे काम शुरू किया, तो देखने में ये आया कि ज्यादातर खवातीन और ख्वाजा सरा, उनके लीगल इश्यूज बहुत ज्यादा है, चाहे वो इनहेरिटेंस राइट्स की बात हो, चाहे वो नादरा से CNIC रजिस्ट्रेशन की बात हो, वोटर रजिस्ट्रेशन की बात हो, ये बहुत छोटे छोटे मसाइल के हवाले से बात कर रही हैं।
اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن مزید اسی پہ ڈیٹیل آپ سے ضرور لینا چاہ رہی ہوں کہ خواتین، بچیوں، لڑکیوں کے حوالے سے تو آپ نے بنیادی طور پر سٹیپس لیے ہی لیے ہیں، لیکن جو خواجہ سرا ہماری کمیونٹی کا ایک وہ حصہ ہے کہ جن کے بنیادی حقوق بھی سلب کر لیے جاتے ہیں، تو جب آپ اس سلسلے میں کام کر رہی تھی وہاں پر آپ کو کون کون سے مشکلات درپیش آئے ہیں، اور ابھی بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہت سارے قوانین پاس ہونے کے باوجود یہ لوگ اپنے حقوق سے محروم ہیں آج تک؟ بالکل، دیکھیں خواجہ سرا کے لیے ساؤتھ ایشیا میں پاکستان ایک وہ واحد کنٹری ہے جس نے بہت اچھی لیجسلیشن پاس کی، بہت اچھا قانون 2018 میں ہمارے پاس آیا، لیکن ایشو ہمارے پاس ایک تو مائنڈ سیٹ کا، کمیونٹی لیول پہ ہمارے اپنے مائنڈ سیٹس اتنے جینڈر سینسیٹائز نہیں ہے، نہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ جس طرح عورت ہے مرد ہے اسی طرح خواجہ سرا بھی ایک کمیونٹی کا حصہ ہے، ہم نے ان کو ایک ایکسکلوڈیڈ گروپ کنسیڈر کیا ہوا ہے۔ سیکنڈلی یہ کہ جب آپ چیلنجز کی بات کریں تو لیجسلیشنز تو آ جاتی ہیں، پالیسیز آ جاتی ہیں، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کا ایشو بہت زیادہ ہے، وہ لیجسلیشن، وہ پالیسی صرف پیس آف پیپر بن کے رہ جاتی ہے، جبکہ اس کی امپلیمنٹیشن، اس کے ماتحت جو ادارے بننے ہوتے ہیں وہ ادارے نہیں بن پاتے، ریسورس ایلوکیشن، جو فائنینشیل ریسورسز، جو بجٹ میں ریسورسز ایلوکیشن کی بات آتی ہے وہ نہیں ہو پاتا، تو سارا ایشو وہاں پہ آتا ہے جب آپ ایک گروپ کے لیے، ایک کمیونٹی کے امپاورمنٹ کے لیے ایک قانون پاس کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کے اوپر، اس کے فالو اپ کے اوپر کام نہیں کیا جاتا۔ سیکنڈلی یہ کہ کمیونٹی لیول پہ، گراس روٹ لیول پہ بہت کام کرنے کی میرے خیال سے خواجہ سرا کی جب آپ بات کریں تو ضرورت ہے، ایک تو ان کی اپ لفٹ کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے، سیکنڈلی کمیونٹی کی ایجوکیشن کے لیے ہم نے ایسے ہی کیا کہ ہم نے نہ صرف خواجہ سرا کی سینسیٹائزیشن کے اوپر کام کیا کہ ان کو ان کے حقوق کے بارے میں جو اویلیبل گورنمنٹ کے انیشیٹوز ان کے بارے میں پتہ چلے، بلکہ ہم نے کمیونٹی کے ساتھ ان کا انٹریکشن کروایا، ان لوگوں کے ساتھ جن کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے جیسے لوگوں کی وجہ سے خواجہ سرا مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، ہم نے ان دونوں لوگوں، ان دو کمیونٹیز کو آپس میں بٹھا کے ڈائیلاگ کروایا، انٹریکشن کروائی کہ ایشوز کیا ہیں اس کمیونٹی کے اور کس طرح کمیونٹی بیسڈ انیشیٹوز کے تھرو ریزالو کیے جا سکتے ہیں۔ زبردست۔ اچھا، ایک ادارہ جس کا ہم نے حوالہ بھی دیا، دا ہوا لور، ہوا کی بیٹی، جس کی کو فاؤنڈر ہیں آپ، جس میں یوں تو بہت سے کام ہو رہے ہیں لیکن ایک کام جس پر میں چاہوں گا آپ ضرور گائیڈنس دیجیے گا، ٹیلی کاؤنسلنگ آپ لوگ کر رہے ہیں، کس کی کر رہے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں، کتنا چینج اس سے ہم لے آئے ہیں؟ بیسیکلی ہمارا جو اس سے پہلے، کووڈ سے پہلے ہم سائیکو لیگل سپورٹ سروسز پرووائڈ کرتے تھے، لیکن جیسی کووڈ ہٹ کیا پاکستان میں اور پھر لاک ڈاؤن لگا، پھر ایکسیس کے، ٹرانسپورٹیشن کے ایشوز آئے، لوگ گھروں تک محدود ہو گئے، تو کچھ ہمیں انیشیلی کالز آنا شروع ہوئی خواتین کی، جو بڑی مشکل سے خواتین خواجہ سرا کی ایکسیس تھی فونز تک، انہوں نے کالز کی اور بتایا کہ یہ ایشو ہے لیکن ہم پولیس تک نہیں جا سک رہے، روڈز بند ہیں، سب جگہ بند ہیں، ہم لیگل ایکسیس نہیں ہے، ہم کیا کریں۔ وہ تب ہم نے ریئلائز کیا کہ بہت ضرورت ہے ٹیلی کاؤنسلنگ کی، اور وہ ٹیلی کاؤنسلنگ بہت جگہوں پہ شروع ہوئی لیکن وہ سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ تک لمیٹڈ تھی۔ ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ ہمیں ٹیلی کاؤنسلنگ جو ہے، لیگل کاؤنسلنگ اور سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ دونوں کی ضرورت ہے لوگوں کو، تب ہم نے ٹیلی آپ کا یہ اب لیگل کاؤنسلنگ اینڈ سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ، اب ظاہر ہے دو کمپوننٹس آگے، لیکن میں زیادہ سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ پر آپ سے کامنٹ چاہ رہا تھا، بیکاز ظاہر ہے یہ بہت پرٹیننٹ ہے یہاں پر، سو اس پر مجھے پلیز ایکسپلین کیجیے گا کہ بنیادی طور پر مسائل کیا ہیں، کیا مسائل بدل رہے ہیں، یا ایک دہائی پہلے کا جو مسئلہ تھا آج بھی وہی مسئلہ ایک ٹرانسجنڈر کو فیس کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں، اس مسائل وہی ہیں، مسائل کی نوعیت میں اگر خیبر پختونخوا کی بات کروں تو میرے خیال سے خواجہ سرا کو لے کے ابھی تک وہی ہے، کیونکہ خواجہ سرا جو ہے خیبر پختونخوا کے، وہ ابھی بھی مین ٹارگٹ ہیں۔ آپ کے ایک مہینہ پہلے بھی دیکھیں تو ایک مہینے کے اندر صرف 12 ٹرانسجنڈرز کو اٹیک کیا گیا، تو میرے خیال سے مسائل، ایشوز ابھی تک وہی ہیں۔ فیملی کی طرف سے آئسولیشن کے ایشوز ہیں جو ان کے ڈپریشن اور جو اسٹریس ہے اس کا باعث بنتے ہیں، اور میں نے اپنے کام کے تھرو دیکھا کہ 1 سال کے اندر 2 خواجہ سراؤں نے سوسائڈ کی، یہ صرف میری نالج کے اندر ہے، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو میرے تک انفارمیشن نہیں بھی پہنچتی، تو آپ دیکھیں کہ ان کے اندر ڈپریشن اور مینٹل ہیلتھ ان کی اتنی خراب ہے، صرف اس وجہ سے کہ ایک تو ہم نے ان کو ایکسکلوڈ کیا ہوا ہے، پھر ان کے پاس اکنامک اپرچونٹیز نہیں ہیں، امپلائمنٹ اپرچونٹیز نہیں ہیں، پھر ان کے پاس فیملی سپورٹ نہیں ہے۔ کووڈ میں جب سب کو فیملی سپورٹ تھی، جو کووڈ کا شکار بھی ہوئے ان کو فیملی کی ضرورت تھی، لوگ ان کے ارد گرد تھے، تب خواجہ سرا اکیلے رہ رہے تھے، اکیلے، بغیر کھانے کے، بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر فائنینشیل ریسورسز کے، تو یہ سائیکولوجیکل ایشوز ان کے ساتھ کافی زیادہ تھے جن کو میرے خیال سے اب بھی ڈیل کرنے کی اسی طرح ضرورت ہے۔ اچھا، ذرا خواتین اور بچیوں کی طرف بھی آ جاتے ہیں، تو بچیوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جن پر آپ کام کر رہی ہیں، اور مزید کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں فردر فیوچر کے حوالے سے؟
देखिए, बच्चियों की तालीम के हवाले से बेसिकली हमारा काम जो रहा है वो हम कम्युनिटी इंटरवेंशंस का रहा है। एक तो ये कि हम जो ऐसे देही इलाके हैं जहाँ पे हमें लगता है कि बच्चियों की तालीम का रेशो इस वजह से कम है कि उनको वालिदैन की तरफ से या फैमिली की तरफ से इजाज़त नहीं है, वहाँ पे हमारे अपने फोकल पॉइंट्स हैं जो कि बच्चियाँ और लड़के, यंग बच्चियाँ बच्चे हैं जो कि जाके पेरेंट्स को, फैमिलीज को और रिलीजियस लीडर्स जो एल्डर्स हैं वहाँ उन कम्युनिटीज़ के, उनके साथ जाकर बैठ के बात करते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हुए हैं जहाँ पे जुम्मे के खुतबे में, ऐसे इलाकों में जहाँ पे बात कभी की नहीं जा सकती, आप सोच भी नहीं सकते, जुम्मे के खुतबे में लड़कियों की तालीम के ऊपर बात की गई। तो मेरे ख्याल से इस तरह बहुत चेंज आया बच्चियों की तालीम को लेके उन इलाकों में। साथ साथ हम जो फैमिलीज हैं उनको सपोर्ट करते हैं किस तरीके से वो इनिशियल जो डॉक्यूमेंटेशन है एजुकेशन के हवाले से, उसमें डोमिसाइल आता है, फॉर्म भी आता है, ये चीजें वो किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरह से उनके पास तैयार हो ताकि वो बच्चियों की तालीम को जो है हर्ज ना आए। साथ साथ हम कम्युनिटी स्कूलिंग का एलिमेंट हमारे एजुकेशन प्रोजेक्ट्स में है। हमारी जो बच्चियां जो हमारे साथ एज ए वॉलंटियर काम करती हैं वो कम्युनिटी स्कूलिंग के ऊपर भी काम कर रही हैं, जहाँ पे उन इलाकों में जहाँ स्कूल्स या तो बहुत दूर हैं, यहाँ या तो बच्चियां जा नहीं सकती, उनके एक्सेस के इश्यूज हैं, तो वहाँ पे हम कम्युनिटी स्कूलिंग को कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। चलें बस लास्टली थोड़ा सा फ्यूचर जो आप देखती हैं इस काम का, जो कि आप लेकर चल रही हैं अगले 5-10 सालों में, कोई टारगेट जो आपने सेट किए जो आप शेयर करना चाहें? बेसिकली टारगेट तो यही है कि प्लानिंग ये कि हम विक्टिम सपोर्ट सेंटर, विक्टिम सपोर्ट डेस्क हर डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा के वहाँ पे इनिशिएट करना चाहते हैं, जहाँ पे हम चाहते हैं कि विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर जो हैं वो ट्रांसजेंडर और औरतें ही हों, ताकि वो एक लाइजन डेवलप हो सके पुलिस इंस्टीट्यूशन सर्विस प्रोवाइडर्स के दरमियान और उन कम्युनिटीज के दरमियान। सेकेंडली ये भी प्लानिंग है कि एक ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप का सेंटर बनाया जाए खैबर पख्तूनख्वा में उन ख्वाजा और खवातीन के लिए जो कि विक्टिम्स और सर्वाइवर्स हैं वायलेंस की, ताकि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का वापस से हिस्सा बन सके और उनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर काम किया जा सके। बिल्कुल ठीक है, दोनों पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, विक्टिम सपोर्ट डेस्क और उसके साथ एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर बिलखुसूस मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के लिए। बहुत शुक्रिया शबाना शाह साहिबा, साथ मौजूद थी आप और इससे हमसे गुफ्तगू कर रही थी। और ज़ाहिर जब हम बात कर रहे हैं मसाइल की जिसमें ट्रांसजेंडर भी हैं, जिसमें ख़वातीन की भी हम बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये बड़ा अहम है ये जानना कि जिस तरीके से काम हो रहा है उसमें ज़रा गवर्नमेंट की सपोर्ट अपनी जगह, लेकिन इदारों की सपोर्ट बड़ी अहम होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसमें हम लोग ये भी देखते हैं कि जब तक इदारों की सपोर्ट साथ ना हो तब तक ये मामलात आगे बढ़ नहीं सकते। बिलखुसूस अगर हम KPK के हवाले से बात करें तो बड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी है, वहाँ पर बच्चियों के हवाले से उनकी तालीम का होना और फिर उनका आगे बढ़ना, ये ऐसे मामलात है जो कि बहुत मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, घर के बेटे, शौहर, दोस्त, ये सब बड़े कोऑपरेटिव हो गए हैं। हम कहीं ना कहीं ये जरूर कह सकते हैं कि माशरे में तलखी मौजूद है मर्दों के मिजाज में, लेकिन वहां पर ऐसे हौसलामंद लोग मौजूद हैं जो कि अपने साथ काम करने वाली खवातीन को या अपने घर से बाहर निकलने वाली बहनों को, बेटियों की जरूरियात को समझते हैं और उन्हें हौसला प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल ऐसे। चले बढ़ते हैं आगे। एक सेगमेंट है हमारा सच का पाकिस्तान और आज, जिसमें जिस खबर का हमने चुनाव किया है वो खबर है जो इस वक्त हज 2022 की पॉलिसी मंजूर होने के बाद जो हुकूमत की तरफ से, जिन्हें वफाकी काबीना की तरफ से सब्सिडी दी गई है आज़मीन हज को, हम उससे मुतालिक बात कर रहे हैं। और इस पर वज़ारत बराए मजहबी उमूर ज़रा वज़ीर साहब की तरफ से ये जो क्लैरिटी है वो सामने आई। एक प्रेस रिलीज़ है जो मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन पे, आपको हम दिखा भी रहे हैं, जिस पे कहा गया कि सोशल मीडिया पर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के जो मुतालिक हज सब्सिडी की मुखालफत के हवाले से खबरें चल रही हैं वो बेबुनियाद हैं, हक़ाइक़ के मनाफी हैं। ये कहा जा रहा है कि सब्सिडी नहीं दी जा सकती आज़मीन हज को, तो इसका जो जवाब है वो सामने आया कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने इस मामले को पहले से देख रखा है और पहले भी इस मामले पर जवाब इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की तरफ से दिया गया था। वो जवाब ये था कि शरन हुकूमत की तरफ से हज पर सब्सिडी देना जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है और ये अमल हुजाज के साहिब इस्तिताअत होने के मुनाफी नहीं है। ये सब्सिडी बिला तफरीक दी जाए, चाहे कोई सरकारी तौर पर हज करे या प्राइवेट तौर पर, ताहम हुकूमत ज़कात की रकम से सब्सिडी देने से इख्तियार बरते तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये क्लैरिटी सामने पहले भी थी, क्योंकि दोबारा से इस पर डिस्कशंस हो रही हैं, तो इसलिए ये दोबारा से मिनिस्ट्री की तरफ से एक क्लैरिटी आई है कि इस पर कोई भी ऐसी खबर ना शेयर कीजिए
کہ جو بے بنیاد ہو, جو کہ فیک ہو. بالکل, یہ کچھ ایسے معاملات ہیں جس سے لوگوں کے سینٹیمنٹ جڑے ہیں, اور اس پہ مفتی عبدالشکور صاحب کی طرف سے بھی جو ٹویٹ کی گئی ہے اس کا عکس ہم آپ کو اس پہ ٹیلی ویژن اسکرین پر دکھا رہے ہیں اپنے سائڈ ونڈو میں. اور یہ بات آپ لوگوں سے شیئر کرنے اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ حج ایک ایسا فریضہ ہے جو کہ ہر صاحب استطاعت شخص جو ہے وہ مکمل کرنا چاہتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی خواہش مند ہوتے ہیں جن کی استطاعت نہ بھی ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے دروازے اور جب اپنے گھر کا بلاوا دیتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اپنے پیارے, اپنے دوست, ان کی مل کر مدد کرتے ہیں, گھر کی جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ سرو کر دی جاتی ہے. لیکن وہیں پر حکومت پاکستان کی طرف سے جب یہ انیشیٹو لیا گیا تو کچھ لوگوں نے اس معاملے کو بھی جو ہے وہ ٹرول کرنا شروع کر دیا, اس کے اوپر من گھڑت خبریں پھیلانا شروع کر دی. تو ذرا ان حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اس قسم کی خبروں کے حوالے بات کرنے سے پہلے ذرا سوچا کریں. لوگوں کے احساسات, ان کے جذبات اس سے بہت مجروح ہو سکتے ہیں اور بڑے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل, چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل قبلہ ایاز صاحب نے اس پر ایک تو یہ بھی کہا کہ وزارت کی طرف سے جو بھی اقدامات لے گئے ہیں وہ قابل تحسین ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو کلیئرٹی ہے یہ آج کی نہیں ہے, 3 سال پہلے کی کلیئرٹی اسلامی نظریاتی کونسل کی سامنے موجود ہے. چلیں بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو آج ہم بات بچوں کی کریں گے, ان بچوں کی جن کو بولنے میں دقت یا دشواری ہوتی ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں 2 سال کا بچہ ہے بات نہیں کر رہا. یہ جو سارے معاملات ہیں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ڈسکس کریں گے ڈیٹیلز لیکن بریک کے بعد. پاک ترک لاسوال دوستی صدیوں پر محیط, وقت کے ساتھ ساتھ تصویراتی شراکت داری میں ڈھلتے سفارتی, معاشی اور ثقافتی تعلقات. وزیر اعظم پاکستان کا جی تو ویلکم بیک. نیشنل بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور جب آپ کو پتا ہے کہ ہم صوفوں پر یہاں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہمارے صوبے پاکستان میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. آج جس ٹاپک پر ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں, شعیب بریک پر جانے سے پہلے آپ کو ٹیزر ایک دے کے گئے تھے کہ ہم آج بچوں کے حوالے سے بات کریں گے, اور اس میں ایک اسپیشل جو ہمارے چائلڈز ہوتے ہیں, ایک بیماری کہہ لیں, ایک مرض کہہ لیں, یا ایک ایسی کیفیت جسے اس کا نام دیا گیا ہے اسپیچ ڈس آرڈرز. اب یہ معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے وہ بچے سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں, 1.5 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں, ہلکا پھلکا کوئی ایک آدھا حرف بولنا تو شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب وہ 2 سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو پیرنٹس میں یا دوستوں میں یا عزیزوں میں یہ ایک پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ بچے مکمل جملہ کیوں نہیں بول رہے, بچے زیادہ بات کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے, یا بچے اگر بات کرتے بھی تو ان کی زبان لڑکھڑانا شروع ہو جاتی ہے. آخر ایسے کون سے عوامل ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بول نہیں پا رہا, اور پھر وہیں سے پیرنٹس کی پریشانی شروع ہوتی ہے, اور پھر آپ اس کے بعد ڈاکٹرز کے پاس جانا شروع ہوتے ہیں. تو آج ایسے پیرنٹس کے لیے ہم نے اسپیشلی سیگمنٹ رکھا ہے, اور ہم نے کہتے ہیں ایک اگر آپ اپنے بچے کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ ماہر آج ہم نے اپنے پاس بلا لیا. بالکل, کیونکہ بہت اہم موضوع ہے. اب ہم بڑا کامن دیکھ رہے ہیں کہ آٹزم نہ صحیح, آٹزم لائک بیہیویئر صحیح, یہ بڑا کامن ہو رہا ہے کہ اگر ایک بار بچے کو ڈانٹ پڑی یا کسی وقت اگر وہ گر گیا, کچھ چوٹ لگ گئی, اس کے بعد ہکلانا شروع ہو گیا. اسپیچ ڈیلیز, اسپیچ کے ایشوز, بچہ بات نہیں کر رہا. ایون آپ نے ذرا کہا 1 سال کا 2 سال کا بچہ, بچے بڑے ہو بھی ہو جائے جملہ مکمل نہیں کر رہے ہوتے, بہت سوچ کے بول رہے ہوتے ہیں, زور لگا رہے ہوتے ہیں. یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا اس کے کچھ عوامل جو ہیں وہ جینیٹکس میں ہیں یا کہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں, اور کیا یہ ٹریٹیبل ہے؟ یہ کیونکہ ایک کنڈیشن ہے, اس کو بیماری ہم نہیں کہیں گے, اس مرض نہیں کہیں گے, ایک کنڈیشن ہے. کیا یہ کنڈیشن ٹریٹیبل ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے اسپیچ پیتھولوجسٹ, ماہر نفسیات اینڈ کنسلٹنٹ ہومیو فزیشین, ڈائریکٹر نیشنل اسپیشل ایجوکیشن سینٹر, ڈاکٹر شہباز خالد صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام.
سر تھوڑا سا ہم آغاز میں بات کرنا چاہیں گے آپ سے، جو 2 سال کا بچہ ہے، کیونکہ سب سے پہلے تب معلوم ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے. یہ بڑا کامن ہو گیا ہے کیونکہ بچے موبائل فون دیکھ رہے ہیں، ون وے کمیونیکیشن ہو رہی ہے، بچہ بات نہیں کرتا. پھر پہلا ٹیسٹ جو ہم کرواتے ہیں وہ ہیئرنگ ٹیسٹ کرواتے ہیں. تھوڑا سا پلیز بتائیں کہ جو سب سے پہلا مسئلہ نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ فون زیادہ یوز کر رہا ہے بچہ، کیونکہ ہم بچے سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہے تو بچہ بول نہیں رہا، وہ سیکھ ہی نہیں رہا کہ بولنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے. پلیز. ایسا ہے کہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک ریزن ہے یا بہت ساری ریزنز ہیں. اوکے. تو ایک ریزن سنگل ریزن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں اور ان کو ہم کلاسیفائی اگر کریں تو اس کو ہم اس طرح کر سکتے ہیں: نیوروجینک ایشوز، دین فنکشنل ایشوز، اوکے. دین اسٹرکچرل پرابلمس. اچھا. یعنی نیوروجینک سے ہم بات کرتے ہیں تو نیوروجینک میں آپ یہ سمجھ لیں کہ سر پالسی ہو سکتی ہے، یعنی دماغ کا فالج. ٹھیک ہے. بروکاز ڈسفیزیا ہو سکتا ہے، یعنی زبان کا فالج، جس کو لوگ ڈائگنوز نہیں کرتے. ٹھیک. دین اس کے بعد جو ہے وہ ہیمی ایٹروفی آف ٹنگ ہو سکتی ہے، کسی نرو کا پیرالسس ہو سکتا ہے. اوکے. اس کے بعد جو ہے وہ فردر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دماغ کے اندر پانی موجود ہو، جس کو ہائیڈروکیفلس کہتے ہیں. I'm sorry to interrupt، یہ سارے جو عوامل آپ ذکر کریں یہ سارے پیدائشی طور پر ہوتے ہیں؟ جی پیدائشی بھی ہو سکتے ہیں اور پیدائش کے فوراً بعد بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد یہ اسٹرکچرل ایشوز آتے ہیں، جیسے کلیفٹ پیلٹ ہے، کلیفٹ لپ ہے، یعنی تالو کا کٹا ہونا. ٹھیک ہے. ہونٹ کا کٹا ہونا. یا اس کے بعد جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کے علاوہ اسٹرکچر یعنی تالو کا تنگ ہونا، تالو کا اونچا ہونا، ٹنگ ٹائی کا ہونا. تو یہ اسٹرکچرل ایشوز ان کو ہم کہتے ہیں. اس کے بعد فنکشنل پرابلم ہو سکتے ہیں. فنکشنل میں آپ یہ سمجھ لیں کہ سائیکولوجیکل ریزنس، والدین کا رویہ، جو سکرین ہے، چاہے وہ کمپیوٹر ہے، چاہے وہ ٹی وی ہے، چاہے موبائل ہے، اس کا بہت زیادہ استعمال. یہ آپ کا ماحول ارد گرد کا. ڈیفینیٹلی بچے کا ماحول، پھر اس کو فیڈ بیک کتنی ملتی ہے، کیا اس کو ایسا انوائرمنٹ ملتا ہے جہاں بولنے کے لیے اس کی نشو و نما ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. تو یہ مین جو 3 طرح کی ریزنز اس میں ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا اس قسم کے بچے جو ہیں ہماری سوسائٹی میں، مطلب بچوں میں کتنے فیصد بچوں میں یہ اس قسم کی کیفیت پائی جاتی ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اگر گھر میں 4 بچے ہیں تو کسی ایک بچے کے ساتھ یہ پرابلم، خاندان میں کوئی ایک آدھا بچہ ایسا نکلتا ہے. عام طور پہ جو اس کا بھی ایگزیکٹ فگرز نہیں ہیں، لیکن ایک اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 12 سے 15% جو بچے ہیں ان میں مختلف ایشوز اس طرح کے آ سکتے ہیں. اوکے. 12 سے 15% بچوں میں اسپیچ ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں، اور یہ پریولنس وقت کے ساتھ ساتھ بڑھی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اب سر مجھے یہ بتائیں کہ چونکہ جو ہماری سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب معلوم ہوتا ہے وہ تقریباً 2 سال کی عمر ہوتی ہے، جب آپ کو معلوم چلتا ہے کوئی ایشو ہے اینڈ ناؤ وی شوڈ کنسلٹ ڈاکٹر. تھوڑا سا پیرنٹس کو گائیڈ کریں کہ وہ کیا عمر ہوتی ہے جب انہیں ان نوٹس نہیں جانے دینا چاہیے کسی معاملے کو اور فوراً سے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. میں اس سے بھی تھوڑا آگے جا چکا ہوں. اچھا. بیسیکلی نیورو ریہیب میں اس ٹائم میری ریسرچ ہے لیٹسٹ ان دا ورلڈ، اور اس میں نے ایک تھیوری دی، نیورو ٹرانسمیشن کوگنیٹیو تھیوری اینڈ تھیراپی. اوکے. کہ برین سے یعنی نیوروجینک ایشوز جس طرح سیل پالسی ہے یا ٹنگ ڈسارتھی ہے یعنی زبان کا فالج ہے، تو اس کا ٹریٹمنٹ بہت آسان ہو گیا اس کی وجہ سے. اوکے. جو پہلے اتنا آسان یعنی نہیں 100% علاج ہو گیا، اب آسان ہو گیا. یعنی مینج اچھے سے ہو جائے گا. 100% تو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، لیکن 70-90% جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں اب ٹھیک ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوا تو فرسٹ کرائی اس کی تھی یا نہیں تھی، یا لیٹ کرائی تھی. یہ پہلی انڈیکیشن ہے. ٹھیک ہے. وہیں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آگے ایشوز کیا آئیں گے. اچھا. پھر اس کے بعد ڈسفیجیا کی پرابلمز آتی ہیں، یعنی بچے کو نگلنے کا ایشو آتا ہے. بچہ دودھ پیتا ہے تو اس کا دودھ جو ہے وہ ناک سے نکل آئے گا، اس کو وامٹنگ شروع ہو جائے گی اور وہ اس کو پراپرلی انہیل نہیں کر پا رہا ہوتا. اس کے بعد یہ ہے کہ جب اگر یہ کنڈیشن ڈسپوز نہیں ہے اور بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے تو آفٹر 40 days آف برتھ آپ اس کی ٹنگ کو چیک کریں. بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. ہنی لیں اور اس کے اوپر والے لپ پہ اس کو لگا دیں، اور دین اس کو اپنی زبان نکال کے دکھائیں کہ اس طرح سے آپ اس کو کرو. تو اگر بچہ بالکل نارمل ہوا تو اس کو فالو کرے گا وہ. ٹھیک ہے. اور اس کی زبان کی موومنٹ سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا یہ موومنٹس نارمل ہیں. یہ 40 دن کا بچہ ہے آفٹر 40 days. ٹھیک ہے. کہ اس کی زبان میں کوئی ایشو تو نہیں آ رہا. ٹھیک. بیسک موومنٹ زبان کی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بالکل آسان ہے جو گھر میں آپ آرام سے کر سکتے ہیں. مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 4-5 ماہ کا بچہ ہو گیا ہے
اور اس نے بیبلنگ سٹارٹ کی کہ نہیں. یعنی بیبلنگ سے مراد یہ ہے کہ کوئی ساؤنڈ پروڈیوس کرنا, دو ساؤنڈ کو ملانا, وہ اس کو شروع کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, ڈیفینیٹلی. اور اس کے بعد جو ہے وہ بچہ جب 11 منتھ پہ جاتا ہے تو اس کو کبھی آپ کو احساس ضرور ہونا چاہیے کہ یہ بچہ کوئی نہ کوئی لفظ نارمل بول رہا ہے, یعنی اماں, بابا, آؤ, گو کہ وہ پراپر ورڈ تھرو آؤٹ نہیں, یعنی روٹین میں نہیں بول رہا, لیکن کسی ٹائم آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کچھ کہہ رہا ہے اور آپ اس کو پراپر ریسپونڈ کرتے ہیں. پھر آپ کا پراپر ورڈ جو ہے وہ 1 ایئر پہ آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے, جو بالکل میننگ فل ہو اور بچہ روٹین میں یوز کر رہا ہو. اس میں ماما, بابا, نانا, دادا, ان میں سے کوئی ایک ورڈ بھی شروع ہو سکتا ہے. دین اس کے بعد جو ہے وہ 15 منتھ پہ جا کے, یعنی 15 منتھ پہ بچہ جو ہے اس کو کم از کم اس کے پاس جو ہے وہ 15 سے 20 ورڈ آنے چاہیے. ٹھیک ہے, یہ سارے مائل سٹونز ہیں. دین 18 منتھ پہ جا کے اس کے پاس 50 ورڈ ہونے چاہیے. دین اس کے بعد 2 ایئرس پہ اور جا کے, اس میں جو مائل سٹون بھی اچیو نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے. 2 ایئرس پہ بچے کو فریز لیول پہ آنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ماما دو, پانی دو, روٹی دو, یہ چیزیں سٹارٹ ہو جانی چاہیے. اگر ان میں کہیں ڈیلے آ رہا ہے تو دین یو ہیو ٹو تھنک کہ دیر از سم تھنگ رانگ. اور وہ رانگ کیا ہے, پھر آپ کو کیسے اس پہ جانا ہے. سب سے پہلے تو جیسے میں نے ابھی بات کی کہ بیسٹ ہے کہ کسی بھی جو نیونیٹالوجسٹ اگر ہے تو انیشلی اس کے پاس جایا جائے. لیکن نیونیٹالوجی کی جو سروسز ہیں وہ ہر جگہ اویلیبل نہیں ہیں. پھر اس کے بعد اگر بچے کو بولنے کا ایشو آ رہا ہے تو آپ کو چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. اگر آپ کو سفیشینٹ جواب نہیں ملتا, یقیناً نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس چائلڈ اسپیشلسٹ نے اسپیچ ڈس آرڈرز نہیں پڑھے ہوتے ڈیٹیل میں. تو یو ہیو ٹو گو ٹو اسپیچ پیتھالوجسٹ. ٹھیک. تو وہ آپ کو پھر اس کے بعد وہ ڈیفرنٹ ٹیسٹ آپ کو ریکمینڈ کریں گے. وہ آپ کو ہیئرنگ کے ٹیسٹ, لیکن وہ دیکھ کے, اننیسیسری نہیں. ہیئرنگ کے ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں. ہیئرنگ میں جو ہے وہ ہیئرنگ اسیسمنٹ ہوتی ہے, ٹمپینومیٹری ہوتی ہے, فری فیلڈ آڈیومیٹری ہوتی ہے, اس بے شمار اور بیرا ہوتا ہے. بہت سارے ایسے ٹیسٹ ہیں جو اکارڈنگلی جو ضرورت سمجھیں گے وہ کلینکل سمپٹمز دیکھ کے ٹیسٹ ریکمینڈ کیا اور جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے جتنے بہترین طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ بتایا نا, مطلب بہت سارے پیرنٹس کی اس میں بہت اچھے طریقے سے رہنمائی ہوگی اور تجربہ بولتا ہے. اس کے بعد کچھ اور چیزیں بھی آپ کو دیکھنی ہیں. ایک تو بولنے کا ہے نا, لیکن ساتھ ساتھ بولنے کے آپ کو اس کی موٹر ڈیولپمنٹ بھی دیکھنی ہے. بالکل ٹھیک کہ ہے. بچہ کیا اس نے رائٹ ٹائم پہ گردن سنبھالی, یا وقت پہ بیٹھنا شروع کیا, اس نے وقت پہ کھڑا ہونا شروع کیا, اور 1 سال پہ چلنا شروع کیا یا نہیں. اگر اس کے مائل سٹون ڈیلیڈ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا برین انوالو ہے. اور اگر برین انوالو ہے تو مائل سٹون ڈیلیڈ ہوں گے تو ساتھ اس کے بولنے کی کنڈیشنز بھی ٹھیک نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اب تو آپس میں چیزیں ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. زیادہ اس میں آپ برین زیادہ انوالو ہے اور اس کی وجہ سے چیزیں زیادہ آپ کی متاثر ہو رہی ہیں. سو یو بینگ اے سائیکالوجسٹ, اس لیے میں آپ سے جاننا بھی چاہ رہا ہوں کہ جن گھروں کا ماحول سخت ہوتا ہے, جہاں ڈانٹ ڈپٹ زیادہ ہوتی ہے اور 6 مہینے کے بچوں کو بھی ڈانٹ دیا جاتا ہے, یا 1 سال کے 1.5 سال کے بچوں کو بہت زیادہ ڈانٹ دیا جاتا ہے, جنرلی بھی وہ سختی دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کے ماحول میں, وہاں پہ ہم بچوں میں ہیزیٹیشن زیادہ دیکھتے ہیں. تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کیجیے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے, کس طرح سے بچوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے. ایسا ہے کہ 2 طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں اس میں. ایک تو بچوں کا بیہیویئر خراب ہو سکتا ہے. اوکے. ہم اکثر کہتے ہیں یہ بچے چڑچڑے ہو رہے ہیں, بچے جو ہے وہ گالیاں دیتے ہیں, یا بچے وائلنٹ ہیں. تو بیسیکلی بچہ تو فالو کر رہا ہوتا ہے, ایک پھول کی طرح آپ کے پاس آتا ہے. اگر آپ نے اچھا انوائرمنٹ دیا تو آپ کو وہ اچھی اسمیل دے گا, خوشبو دے گا, اور خوبصورتی آپ کو دے گا. ایسے ہی ہے. اگر اچھا ماحول نہیں ملا تو کیا ہوگا, جیسے کانٹے اگاتے ہیں, جھاڑیاں اگاتی ہیں, تو وہ سوشیوپیتھ پرسنالٹی اس کی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. وہ بچوں کو مارنا شروع کر دے گا, ایکڈیمکلی وہ اچیومنٹ اس کی نہیں ہوں گی, اپنی بکس کو پھاڑے گا, اپنے کپڑے گندے رکھے گا, اپنی سیلف کیئر نہیں کر پائے گا. اور موسٹلی آپ کو شکایت آتی رہیں گی کہ یہ بچہ پڑوسیوں کے بچوں کے ساتھ لڑ رہا ہے, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ لڑ رہا ہے, اور ڈے بائی ڈے اس کے مسائل, پھر اس کے اسکول سے آپ کو پرابلم آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جو سوال کرنا چاہتا کہ ڈانٹ ڈپٹ کا بچے کی سپیچ پر میں ادھر ابھی, جی پلیز. ایک تو اس کے بیہیویئرل ایشو آئیں گے, دوسرا اس کی اسپیچ میں جو ایشو آ سکتا ہے, اس کو اسٹیمرنگ کہتے ہیں, عقلانا. اس میں سب سے پہلے تو نان ڈسفلوئنسی ہوتی ہے, دین یہ کنورٹ ہو جاتی ہے عقلانے میں. نان ڈسفلوئنسی اس ٹائم تک ہوگی جب اس کے سیکنڈری سمٹمز نہیں ہوں گے. پرائمری سمٹم اس کے یہ ہوتے ہیں کہ بچہ رک کے, یعنی اس کی ساؤنڈ ریپٹیشنز ہو سکتی ہیں, لائک مم 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 کا لائک دس, یا فریز ریپیٹ کرے گا, یا ورڈ ریپیٹ کرے گا,
یا اس کے بعد جو ہے وہ لمبے لمبے پاس دے گا، یہ تو اس کی بنیادی علامات ہوتی ہیں یا پرائمری سمپٹمز ہوتی ہیں۔ یہ جو بیسیکلی اس لیے ہے کہ ڈانٹ پڑی ہے، ڈانٹ پڑنے کی یہ وجہ سب سے میجر فیکٹر ہے۔ جی، خوف اس میں بہت بڑا فیکٹر خوف، ہوتا ہے۔ جیسے بچے کو ڈرا دیا میں تمہیں بند کر دوں گا واش روم میں، جی ڈیفینیٹلی خوف کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ایسے دو فیکٹرز ہو گئے، ایک ڈانٹ اور ایک خوف، اس کے علاوہ کیا فیکٹرز ہیں جو بچہ پھر سٹیمرنگ ہوتی ہے؟ اس میں پھر یہ کہ پرائمری سے کنورٹ ہوتا ہے بچہ جو ہے نا، اور ایک سیلف ڈیفenس میکانزم کے تحت وہ ٹرائی کرتا ہے کہ میں اس کو ٹھیک کر لوں، اس کو ایسے کر لوں، یہ کر لوں، کسی نے اس کو کہا میرے پیچھے بولو، یوں کر دو، اس کو اویئرنیس دینا شروع کر دیتے ہیں، یا اس کو اویئرنیس معاشرہ دینا شروع کر دیتا ہے، آگے سے ہم ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، یا اس کو کریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اننیسیسری، یا دوسرے آ کے ٹوکتے ہیں بچے اس کو ٹوک کے تو اپنی بات بیچ میں شروع کر دیتے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ پیچھے جانا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں کیا چیز ہیزیٹیشن اسپیچ آنا شروع ہو جاتی ہے، سویٹنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، آئی بلنکنگ، اوائڈنگ آئی کانٹیکٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب کہیں نہ کہیں اس بچے سے کانفیڈنس کھینچ لیا جاتا ہے، لے لیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک آئس برگ کی صورت جو ہے وہ اختیار کرتا چلا اچھا سر، اس میں کہ ابھی بتائیے گا کہ یہ تو ہم نے وہ بتایا نا معاملات جو ہم ڈسکس کریں جو کہ پیدائش کے بعد کے معاملات ہیں، ڈیورنگ پریگننسی بھی کہ اس قسم کے جو عوامل ہیں وہ بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے ایک RH فیکٹر، آپ نے اگر کبھی سنا ہوگا، ہوتا ہے کہ بچے کی مدر جو ہے اس کا اگر بلڈ گروپ نیگیٹو ہے اور بچے کا بھی ہے تو اینٹی باڈیز پیدا ہوتا ہے جو اس کے اندر زہر پیدا کرتے ہیں، اور وہ اب اس کا ٹریٹمنٹ بھی آ چکا ہے، تو گائنیکالوجسٹ از دا مین پرسن جو اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں اور اس کو ڈائگنوز کر کے ایک انجیکشن لگاتے ہیں، آج کل تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ نہیں، آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے سٹیمرنگ ہوتی ہے؟ نہ میڈم نے کہا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی نہیں، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، بات میں سمجھ گیا ہوں، میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آگے چل کر سٹیمرنگ نہ ہو اس کے لیے؟ نہیں، اس کا سٹیمرنگ سے تعلق نہیں ہے، یہ جنرل اسپیچ ڈس آرڈر سے تعلق ہے اس کا۔ ٹھیک ہے۔ میں لیکن سٹیمرنگ پر اس لیے زیادہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بھی ظاہر ایک مسئلہ ہے۔ اب جو آپ نے کہا کہ اچھا بچے اگر آگے ٹوکتے ہیں، ہنستے ہیں، اور اگر کوئی اور بھی اس کی بات مکمل نہیں کرتا تو یہ غلط طریقہ ہے، تھوڑا سا اس کے ٹریٹمنٹ پر آئیں۔ فیملی کیسے ٹریٹ کر سکتی ہے اور کیا یہ ٹریٹیبل ہوتا ہے؟ جی، جب نان ڈسفلوئنسی ہوتی ہے تو اصولاً اسپیچ تھراپسٹ کو بھی ڈائریکٹ اس کو تھراپی نہیں دینی چاہیے۔ اچھا، اگر کوئی دیتا ہے تو وہ بہت غلط کر رہا ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھیں بچے کو اسپائل کرتا ہے اپنے ایک تھوڑے سے لالچ کے لیے۔ سب سے پہلے پیرنٹ کاؤنسلنگ امپورٹنٹ ہے۔ پیرنٹ کاؤنسلنگ کیا ہوگی کہ ایک تو یہ کہ پیرنٹس کو بتایا جائے کہ آپ بچے کو اننیسیسری روک ٹوک نہ کریں۔ اس کے بعد جب بچہ بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ بچے کو کچھ نہ کہیں، آپ خود سلو بولیں بچے کے ساتھ، آسان الفاظ استعمال کریں، چھوٹے فکرے استعمال کریں، اور دوسروں کے سامنے بولنے کے لیے اس کو مجبور نہ کریں۔ ہمارے ایک بڑی پرابلم ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ہمارا ابھی وہ سنبھالتا نہیں اور ہم کہتے ہیں کہ PhD پہلے کر لے۔ ہماری اپنی محرومیاں جو ہیں ہم اس بچے میں ان کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے۔ ٹھیک ہے، ہائی ایکسپیکٹیشنز تو وہ نہ اس سے رکھیں، بچے پہ پریشر نہ ہو کسی بھی طرح کا، نہ ایکڈیمک پریشر ہونا چاہیے نہ سوشل پریشر ہونا چاہیے، دونوں چیزیں۔ اس کے بعد یہ کہ جب بچہ بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ باقی بچوں کو الاؤ نہ کریں کہ اس کی بات کو بیچ میں کاٹتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بچہ اگر کوئی چیز ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ اس کو فوراً دے دیں، بجائے اس کے کہ بچہ ضد کرنا شروع کر دیں، اس کے بعد آپ اس کو کچھ دیں۔ تو سر اس میں یہ کہا نہیں جاتا کہ بچوں کی اگر ہر بات کو آپ ایکسیپٹ کرنا شروع ہو جائیں گے تو آپ بچوں میں بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں بھی اس کے طریقہ بھی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کہ اگر چیز دینے والی نہیں ہے اور بچے کو آپ نے ایک دفعہ انکار کر دیا تو بچے نے رونا شروع کر دیا تو آپ وہاں سے ہٹ جائیں، ٹائم آؤٹ دیں، اور اس کے بعد وہ ریلیکس ہو جائے، پھر آپ اس کو پیار کریں اور اپنے حساب سے اس کی کوئی اور اچھی پسندیدہ چیز اس کو دے دیں جو کہ اس کے لیے ڈینجرس مفید ہو اور اچھی ہو۔ تو 1-2-4 دنوں میں وہ بچہ بالکل کوآپریٹو ایک نیا بچہ آپ کے سامنے ہوگا۔ تو ڈاکٹر صاحب یہاں پہ یہ تو آپ نے وہ بتایا نا جو ہمارے انوائرمنٹل فیکٹر ہیں، یہ جو پیرنٹس نے کاؤنسلنگ کرنی ہے، جو ارد گرد کے ماحول کا اس پہ اثر ہونا چاہیے۔ آپ نے جب شروع میں بات کی تھی آپ نے کہا تھا کہ کچھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ بچے کی زبان لڑکھڑاتی ہے، تالو کا اونچا ہونا، ہونٹ کا تھوڑا سا، تو میڈیکلی ٹریٹیبل جو کنڈیشنز ہیں وہ کیا ہیں، اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے گا۔ اس میں یہ کہ سب سے پہلے جو ہم نے بات کی تھی، میں نے 2 باتیں آپ سے کی تھیں کہ ایک سیرل پالسی یعنی دماغ کا فالج، ایک زبان کا فالج۔ میں نے 2003 میں ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا کہ وہ بچے جن کے زبان کا فالج ہوتا ہے ان کے کان کے درمیانے حصے میں فلوئڈ فارمیشن ہو جاتی ہے، دیٹ از کالڈ گلوئر اور ماس سیکریٹری اوٹائٹس میڈیا۔
تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو مڈل ایئر کی بونز ہیں جن کو آسیکلز کہتے ہیں ان کی موومنٹس خراب ہو جاتی ہیں. اوکے. جب آواز پردے کو ٹکراتی ہے تو یہ موو نہیں کرتے اور اسٹیپیڈی ریفلیکسز ایبسنٹ ہو جاتے ہیں, تو انر ایئر کے ساتھ جو ونڈو ہے وہ پراپر نہیں کھلتے, تو صاف آوازیں اندرونی کان کو نہیں جاتی, شور جاتا ہے. ہم کہتے ہیں بچہ سن رہا ہے, سن تو رہا ہے وہ, لیکن وہ کیا سن رہا ہے, اس کے سننے کی کوالٹی ساؤنڈ کی وہ پراپر ٹھیک نہیں ہوتی. ایک تو یہ کہ ٹمپینومیٹری کروا کے تو ہم اس کو بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا اس میں یہ پرابلم ہے یا نہیں ہے. دوسرا اس کے بعد جو ہے وہ جو اور چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کے زبان کی موومنٹ جیسے میں نے پہلے بات کی تھی. پھر بچہ کیا پھونک اپنے ٹائم پہ مارنا شروع کیا اس نے کہ نہیں, اوکے. اگر اس کو پھونک مارنے کا ایشو ہے تو پھر بھی پرابلم آئے گی. اچھا. اس کے بعد چبانے کا ایشو, اس کے بعد یہ کہ بچہ سک کرنا یعنی اسٹرا کے ساتھ فلوئڈ جو ہے وہ لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا, یعنی اس کے مسل آف میسٹیکیشنز کی پاور جو ہے وہ کیا اتنی ہے کہ وہ بول سکے, اسپیچ ساؤنڈز کو پراپرلی پروڈیوس کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی یہ ضرورت جو مسل ایشوز ہوتے ہیں اس کے لیے پھر تھیراپیز ہوتی ہیں, ہے. سیشنز جی ڈیفینیٹلی اس کے لیے تھیراپیز بھی ہوتی ہیں, اس کے لیے میڈیسن بھی ہیں, اور بعض چیزیں بعض دفعہ ہمیں ضرورت پڑ جاتی تو ہم ENT اسپیشلسٹ کو ریفر کرتے ہیں اس کے لیے آپریشن کے لیے. جیسے ٹنگ ٹائی انسیجن کرواتے ہیں, اور جیسے کلیفٹ پیلٹ ہے تو اس کا ریپیئر کروایا جاتا ہے, پلاسٹک سرجری ایون ہوتی ہے. تو پیریوڈیکلی ہمیں پتہ ہوتا ہے کس ایج میں کس کو کیا ریکمینڈ کرنا ہے, تو اس کے حساب سے پھر ہم سر بہترین عمر کیا ہوتی ہے, کیا بہتر ہے کہ اگر آپ سمجھ لیں کہ آپ کے بچے میں کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کو اب لے آئیں ڈاکٹر کے پاس؟ جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی, اگر ایک بچہ نہیں رویا نہیں ٹائم پہ, یا اس بچے نے آفٹر 40 days آف برتھ جب آپ دیکھتے ہیں اس کی ٹنگ موومنٹس ٹھیک نہیں ہیں, اس کے نگلنے کے ایشوز ہیں, چبانے کے ایشوز آ رہے ہیں, اسی ٹائم اس کو آ کے دکھانا. ٹھیک ہے, جس وقت پیرنٹس محسوس کریں, دیر نہ کریں, تاخیر نہ کریں, بہتر ہے کہ لے جائیں 40 دن بعد ہی آپ چیک کریں اور ضرور ڈاکٹر. اور اس کے بعد یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے مائل سٹون ٹھیک ہیں اور 1 سال کا بچہ ہو گیا پھر بھی وہ بولنا شروع نہیں کیا اس نے, تو پھر آپ دوبارہ اس کو لے کے آئیں. ٹھیک ہے. اب سر یہ جو اسپیچ ڈیلیز کے ایشوز آ رہے ہیں جس پہ ہم ذرا بات کریں, اپنے کا مختلف فیکٹرز ہیں, لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اب 4 سال کا ہو گیا, یعنی 3.5-4 سال کا ہو گیا, اب اسے پری اسکول میں جانا چاہیے, لیکن کیونکہ وہ بول نہیں رہا, وہ بات بتا نہیں سکتا, ایکسپریس ہی نہیں کر سکتا, تو ہم اسے نہیں بھیجتے پھر نارمل اسکول, پھر ہم کسی اور اسکول میں بھیجتے ہیں جہاں پہلے اس کی اسپیچ پر کام ہوتا ہے. تھوڑا سا اس پروسیس کو بتائے گا, کتنا عرصہ اسپیچ تھراپیز ہوتی ہیں, اور پھر کب وہ ایک نارمل اسکول میں نارمل بچوں کے ساتھ جاتا ہے, اور کیا اس سے وہ بچوں سے پیچھے رہ جاتا ہے؟ ایک تو یہ کہ میرے پاس آج تک جتنے بچے آئے ہیں اللہ کا شکر ہے ہزاروں میں ٹھیک ہو چکے ہیں. اوکے. ایون جو ڈکلیئرڈ ڈسیبل بچے تھے اب وہ بھی نارمل اسکولوں میں, ایون نارمل پیرنٹس بن چکے ہیں. ماشاءاللہ. میرے پیشنٹ اب ڈاکٹر بن چکے ہیں ماشاءاللہ. اور ایسے ہی تھے جو بولتے نہیں تھے, نارمل نہیں تھے, بولتے ہی نہیں تھے, ایک لفظ بھی نہیں بولتے تھے. ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اچھے ٹائم پہ بچے کو لے آئیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے اگر ٹھیک ہونے والا ہے تو سپوز ہیئرنگ لاس ہے, پروفاؤنڈ ڈیفنس ہے, پھر تو پاسبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا یہ پھر کوکلیئر امپلانٹ پہ جاتے ہیں, ایک آج کل نیا آپریشن لیٹسٹ آ چکا ہے, تو وہ بھی اگر آپ اچھے ٹائم پہ کرا لیتے ہیں اور اسپیچ تھراپی کروائیں تو 4 سال سے پہلے بچے کی اسپیچ ٹھیک ہو جانی چاہیے. اوکے. اور ہو جاتی ہے اگر ہم صحیح ایڈریس کریں, صحیح ڈائگنوز کریں اور صحیح اس کا تھیراپیوٹک پلان بنائیں. بالکل ٹھیک ہے. اب چونکہ گفتگو تو ہم بچوں سے متعلق کریں, لیکن جب سر آئے تو سر کے ہاتھ میں 2 کتابیں بھی تھیں, تو میں نے سوچا کہ اس سیگمنٹ کے آخر میں ان کتابوں کا ذکر بھی کریں گے, کیوں تو ان کی ریسرچ اسپیچ تھراپی سے متعلق ہے, لیکن کتابیں آپ کو مجھے لگ رہا ہے سر آپ کو شعر و شاعری سے بھی خاصی رغبت ہے. جی میں شاعری کرتا ہوں, اور اس میں میں شاید اردو کا پہلا اسپیچ تھراپسٹ ہوں, اردو لینگویج کا, جس نے اپنی پوئمز کو استعمال کیا اسپیچ تھراپی میں. جیسے ساؤنڈ پروڈکشن ہے, ایک مثال دیتا ہوں, میم سے ممی ممی مجھ کو دے دو میری منی, منی میرے سب کام کرے گی, منی کی مس آرام کرے گی, میم سے ممی میں سمجھ گیا کیسے بچوں کا علاج کرتے ہیں سر آپ پوئم سے علاج کرتے ہیں. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے, ایک طریقہ کار ہے. ویسے میں اللہ کا شکر ہے میری 4 پوئٹری کی بک پبلش ہو چکی ہیں, اور جو آپ کے سامنے یہ پیورلی اردو غزل کی بکس ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے لیے منی اور ممی والی بکس نہیں ہیں گے. تو اس میں ایک کا نام بزم رندی ہے, دوسری کا صبح 9 ہے, اور صبح 9 سے جیسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میری شاعری ہوپ کی شاعری ہے, امید کی شاعری ہے. میں نہیں سمجھتا دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حل نہیں دیا. بے شک ایسی. اگر ہم اس حل دینے والے تک نہیں پہنچ سکے تو یہ ہماری کم علمی ہے, یا
وہ آپ تک پہنچا نہیں سکا. دونوں چیزیں. دونوں چیزیں تو یہ ایک اس کی وجوہات معاشرتی بھی ہو سکتی ہیں, سماجی ہیں, بالکل ایسے ہی. معاشی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن حل موجود ہے. حل موجود ہے. وین دیر از اے پرابلم دیر از اے سولوشن. سر بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے, بہت اچھا لگا. اچھا ایک تھوڑا سا میں یہ ایک دکھانا چاہ رہا ہوں. اوکے دس از ایکو. اوکے ایکو ایک ساؤنڈ ویو گیجٹ ہے جس کو ای ایم ای کالج آف نسٹ والے بناتے ہیں. اوکے میری تھیوری ہے لیٹسٹ نیورو ٹرانسمیشن کوگنیٹو تھیوری اینڈ تھیراپی, یہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے. اس پہ نسٹ میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے جس کو میں ایز اے اسٹڈی ڈائریکٹر آنریری سپروائز کرتا ہوں. اچھا اور اللہ کا شکر ہے کہ وی آر ٹاپ ان دا ورلڈ ناؤ. سر ماشاء اللہ, زبردست. دیٹس این اچیومنٹ آف کورس. زبردست. اس پہ ہم کسی دن سر ڈیٹیل سے بات بھی کریں گے, اس یوزر مینول جو آپ نے شیئر کیا ہے. بہت شکریہ سر ونس اگین, ساتھ موجود تھے. ایک بریک کی طرف بڑھنا ناظرین, نیوز بریک, واپس آئیں گے کچھ اور سیگمنٹس, کچھ اور مہمانوں کے ساتھ. ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب ہم بات ایک اور پاکستانی سائنسدان کی کریں گے جنہوں نے لاسٹ ایئر بھی ہیڈ لائنز میں جگہ بنائی تھی, اور ایک بار پھر لاسٹ منتھ ایک اور ایوارڈ اپنے نام کیا, گارڈنر ایوارڈ, یہ 2022 کا, جس میں 5 سائنسدانوں کا نام تھا اور ماشاءاللہ ان کا بھی نام تھا. یہ اعزاز ہے پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار بھٹا صاحب کو. طب کے شعبے میں بالخصوص جو ان کا کام ہے مارجنلائزڈ کمیونٹیز میں رہا ہے, جو ان کا کام ہے وہ نیو نیٹل ہیلتھ پر رہا ہے. جو پہلے 1000 دن ہوتے ہیں ایک نئے آنے والے کے, وہ کتنے اہم ہوتے ہیں, اس پر ان کا کام رہا. کیسے نئی پالیسیز بن سکتی ہیں, کیسے نیا فریم ورک بن سکتا ہے, اس پر انہوں نے کام کیا. بالخصوص جو ڈیولپنگ نیشنز ہوتی ہیں وہاں کے مسائل کو سمجھتے, وہاں کے ڈائنامکس کو سمجھتے ہوئے. تو آج پروفیسر بھٹا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آخر یونیورسٹی میں یہ ہوتے ہیں اور اسکائپ کے تھرو ہمیں جوائن کریں. ان سے ذرا ہم بات بھی کریں گے, نہ صرف یہ کہ جو گیڈنر انٹرنیشنل ایوارڈ 2022 میں نام ان کا آیا, اور اس کے علاوہ بھی جو ان کی کنٹریبیوشن ہے اس پر بات کریں گے. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے مبارکباد. گیڈنر انٹرنیشنل ایوارڈ 2022 کتنی بڑی اچیومنٹ سمجھتے ہیں اس کو؟ ظاہر ہے اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ کئی ایوارڈ اپنے نام آپ نے کیے. دیکھیں یہ ایوارڈ جو کہ گو کے ذاتی طور پہ میرے نام سے منسلک ہیں, بٹ میں واضح کر دوں, اور میں کئی دوسروں کو بھی یہ بتایا ہے کہ یہ ریکگنیشن ہے میری ٹیم کی. تو میں اکیلے کام تو نہیں کرتا ہوں. گزشتہ 37 سال سے جو میں پاکستان میں کام کر رہا ہوں, میرے ساتھ سینکڑوں ایسے فیکلٹی ممبرز, میرے اسٹوڈنٹس, طالب علم اور میرے ساتھ میرے کالیگز شامل ہیں, اور بحیثیت مجموعی بحیثیت ٹیم ہم یہ کام کرتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل جو تھوڑی سی ستائش اور ایک پذیرائی جو ہو رہی ہے اس وقت, وہ ہمارے مجموعی کام کا ایک اعتراف ہے, اور آغا خان یونیورسٹی نے جو کنٹریبیوشن کیا ہے اس ایریا میں اس کو سراہا جا رہا ہے. پروفیسر صاحب کیا لگتا ہے آپ کو, جب آپ کی پروفائل کا انتخاب کیا گیا, کون کون سی ایسی اچیومنٹس یا پھر کون کون سے ایسے کام تھے کہ اس فہرست میں آپ کا نام اس کا جائزہ لینے کے بعد شامل کیا گیا؟ دیکھیں اس کا تو مجھے علم نہیں ہے, کیونکہ یہ تو ایک جیوری اور دیگر لوگ کرتے ہیں. بٹ میں مختصراً اپنے کام کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارا کام گزشتہ کئی دہائیوں میں زیادہ تر دیہی, دور افتادہ اور ایسے علاقوں میں رہا ہے کہ جہاں عام تام صحت کی سہولیات نہیں ہے اور عام تام طبی تحقیق بھی نہیں ہوتی. آپ کو میں مثال دوں, آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے میری ٹیم نے پہلی مرتبہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات اور خاص طور پہ وہ قبائلی علاقے جہاں کے سیکیورٹی کے بڑے ایشو تھے, اس میں بچوں کی صحت اور ویکسینیشن کے لحاظ سے ایک بہت بڑا تحقیقی مطالعہ کیا تھا, جس میں ہمارے ساتھ ہمارے پشاور میڈیکل کالج کے کالیگز بھی شامل تھے. اور وہ لوگ ششدر رہ گئے اس وقت کہ آپ نے اتنا بڑا ٹرائل قبائلی علاقوں میں اور طالبان کے ساتھ کام کرتے ہوئے کیسے کر لیا. وہ اس طرح کر لیا تھا ہم نے کہ ہم نے کمیونٹی کے ساتھ ملا کر, شامل کر کمیونٹی کی اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے وہ تحقیق کی تھی. اور آج بھی وہ تحقیق یونیک ہے, کیونکہ اس کے بعد بھی کوئی اس طرح کر نہیں سکا. تو میں اس لحاظ سے بڑی مسرت سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے الحمدللہ جو پاکستان میں کام کیا ہے اس کا زیادہ تر تعلق نہ صرف پاکستان میں حالات بہتر کرنے کے ماڈل سے ہے, بلکہ ایسی چیزوں سے ہے جس کو کئی دنیا کے دوسرے ممالک نے اڈاپٹ کر لیا ہے. گھر کی مرغی کبھی کبھار دال برابر ہوتی ہے. ہمارے کام کی پاکستان سے زیادہ باہر پذیرائی ہوئی ہے, باہر لوگوں نے اپنی پالیسیز میں شامل کیا ہے, اور کئی ایسے ممالک ہیں افریقہ میں اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جہاں کے ان پالیسیز کو رائج کر دیا گیا ہے.
حالانکہ رائج پاکستان میں ہونا سب سے زیادہ اہم ہے، چونکہ کام یہاں پر ہوا ہے اور یہاں کے ڈائنامکس کو سمجھتے ہوا ہے. سر چونکہ زیادہ آپ کا کام چائلڈ اینڈ میٹرنل ہیلتھ پر رہا ہے، آپ نے میل نیوٹریشن سے متعلق خاصا کام کیا. جب ہم بات میل نیوٹریشن کی کرتے ہیں تو جو پہلا شہر یا علاقہ ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ تھر کا آتا ہے کہ بھوک اور افلاس سے بچے وہاں مر گئے. یہ معاملات ہمارے سامنے ایک دہائی سے ظاہر سامنے ہیں. آپ نے چونکہ شمالی علاقہ جات میں بھی کام کیا، آپ نے دور افتادہ علاقوں میں کام کیا جو بھی ریموٹ ایریاز ہیں، آپ نے یہ معاملات کس کس جگہوں پر زیادہ دیکھے میل نیوٹریشن کے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میل نیوٹریشن یا انڈر نیوٹریشن جس کو آپ کہیں گے، اس کی کئی شکل صورتیں ہیں. ایک تو وہ ہے ایکیوٹ قسم کی میل نیوٹریشن جس کی نشاندہی آپ نے تھر کے لحاظ سے کی ہے، کہ جہاں لوگوں کو ایکیوٹ قسم کی غذائی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دوسری وہ میل نیوٹریشن ہے جو کہ جنریشن در جنریشن چلتی ہے. اگر ماں نہیں فرلاغر ہوگی تو بچہ بھی نہیں فرلاغر ہوگا. وہ بچہ جب بڑا ہو کر جوان عمر کی لڑکی بنے گا تو اس کی بھی قد و قامت اس سے ایسی نہیں ہوگی جیسے کہ نارمل بچوں کی ہوتی ہے. تو یہ جنریشنز میں چلتا رہتا ہے. اس کو ہم سٹنٹنگ کہتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ قد و قامت کی کمی. اور آپ حساب لگائیے کہ پاکستان میں تقریباً 40% بچے ایسے ہیں کہ جن کا قد نارمل سے ذرا کم نہیں، نارمل سے کہیں کم ہے. تو یہ کرونک قسم کی ایک میل نیوٹریشن ہے، یا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک معاشرے کی کمی بیشیوں کی نشاندہی ہے. اور تیسری میل نیوٹریشن وہ ہے جو کہ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں بچوں کا قد ہے اس میں کمی ہے، لیکن ریزنز کیا سامنے آئی ہیں؟ کیا فیکٹرز اس میں انوالو ہوتے ہیں؟ ملٹیپل فیکٹرز ہیں، اس میں ایک چیز نہیں ہے. اور اس کا تعلق جو ہے بنیادی کئی اسباب سے بھی ہے. مگر پہلے میں شروع کرتا ہوں کہ اس کی امیڈیٹ وجوہات کیا ہوتی ہیں. پہلا تو یہ کہ بچہ کم وزن کا پیدا ہونا. ایک عام صحت مند بچے کا وزن 5 پاؤنڈ سے زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ حساب دیکھیں تو ہمارے کئی دیہی علاقوں میں 30-40% بچے ایسے ہیں کہ جن کا وزن پیدائش کے وقت 5 پاؤنڈ سے کم ہے، 2.5 کلو سے کم ہے. اور وہ بچے لمبائی میں بھی چھوٹے ہوتے ہیں، ان کا قد بھی جو چھوٹا ہوتا ہے اس واسطے کہ وہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی عمر اس وقت 9 مہینے ہوتی ہے. 9 مہینے وہ پنپتا ہے ماں کے پیٹ میں. اگر اس 9 مہینے میں اس کو غذائیت نہیں ملے گی تو وہ بچہ نارمل کیسے ہوگا؟ تو پہلی چیز تو یہ. دوسرا یہ کہ پھر پیدائش کے بعد ان بچوں کو اگر صحیح غذا نہ ملے، تو صحیح غذا سے یہ مطلب نہیں ہے کہ تھر جیسے حالات کے غذا کی کمی ہے. اب آپ دیکھ لیں اللہ میاں نے جو ایک نعمت دی ہے بنی نوع انسان کو، وہ ماں کا دودھ ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم نے 2018 میں نیشنل سروے کیا تھا، اس کے حساب سے پاکستان میں تمام صوبوں میں تقریباً 1/4 کے قریب بچے، 20 سے 25% بچے ایسے ہیں کہ جن کو ماں کا دودھ پوری طرح ملتا ہی نہیں. یہ وجہ نہیں کہ ماں کا دودھ ہونا، وہ کچھ توہمات اور کچھ ناخواندگی اور کچھ دیگر وجوہات کی بنیاد پہ ان بچوں کو صحیح طرح بریسٹ فیڈ نہیں کیا جاتا. پھر آگے جا کے جب ان کو کمپلیمنٹری فیڈنگ یعنی 6 مہینے کی عمر کے بعد جو نیم ٹھوس غذا دی جاتی ہے، وہ بھی نہایت ناقص کوالٹی کی اور اس طریقے سے دی جاتی ہے کہ وہ نہ دینے کے برابر ہوتی ہے. اور آخری چیز جو میں بتاؤں گا اس کا تعلق ہے آپ کے ماحول کی آلودگی سے، پانی سے. اور جس فرش پہ وہ چلتے ہیں، اگر ان کو ڈائریا یا اس قسم کے امراض ہوں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے غذائیت پہ کتنا فرق پڑ سکتا. بالکل ٹھیک ہے. یہ تمام فیکٹرز ہیں جس میں ہم بالکل امیجن نہیں کر رہے تھے کہ انوائرمنٹل جو پولیوشنز ہیں وہ بھی سٹنٹنگ کا باعث بن سکتی ہیں. سر سٹنٹنگ کے ساتھ ساتھ چونکہ ذرا میل نیوٹریشن ایک اہم معاملہ جس کی آپ نے نشاندہی بھی کی ہے، اور بڑا اچھا آپ نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوا تو 9 ماہ کی عمر تو اس کی ہوگی، اور اگر ماں کے پیٹ میں ہی اس کو صحیح طرح سے اس کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تو فرق پڑے گا. سر یہ جو 40% کی فگر آپ نے شیئر کی کہ پاکستان میں 40% بچے سٹنٹنگ کا شکار ہیں، کیا ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ ریشو ایسے ہی ہے یا کہ پاکستان میں یہ ریشو زیادہ ہے؟ دیکھیں، ساؤتھ ایشیا میں یہ ریشو جنرلی زیادہ ہے. پاکستان صرف واحد مملک نہیں ہے جہاں 40% تک بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں. مگر یہ کہ جو ایک چیز ہے پاکستان میں کہ اس میں تخفیف بڑی سلو ہے. کئی ممالک ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے پڑوس میں ہی. آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا آج سے کتنے 50 سال پہلے تقریباً، اور آج ان کا سٹنٹنگ ریٹ پاکستان سے کم ہے. ٹھیک ہے، اتنی انہوں نے ترقی کر لی ہے. سو پاکستان میں اس کی تخفیف جو ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہونی چاہیے. اچھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اوسطاً جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 5 انگلیاں برابر ہیں یا پاکستان کے تمام علاقے ہی خراب ہیں اور پیچھے ہیں، پسماندہ ہیں. ہم نے ابھی
पिछले चंद 6 माह में एक तहकीक खत्म की है पाकिस्तान में देखते हुए कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में स्टंटिंग की शरह में कमी कैसे हुई है, और ये बड़ी क्लियर है हमारी नजर में कि कई हमारे सूबे ऐसे हैं जिसमें सूबा सरहद शामिल है, खैबर पख्तूनख्वा शामिल है, जिसमें पंजाब के बाज़ इलाके शामिल हैं जहां के स्टंटिंग में तखफीफ हुई है और खातिर खा तखफीफ हुई है। साउथ में या सिंध में और बलूचिस्तान में वो तखफीफ नहीं। सो ये हमें देखना है कि इसके मुज़मरात क्या हैं, इनकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। हमारे हिसाब से जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं जो कि स्टंटिंग का सबब हैं या मेल न्यूट्रिशन का सबब हैं, उनके जो बुनियादी मुज़मरात हैं जी, उसमें नाखानदेही, उसमें औरतों के हकूक, उसमें बच्चियों की जल्द शादी हो जाना और माहौली आलूदगी, ये वो चीज़ें हैं जिनका बराह रास्त ना सही बल्कि बिलवास्ता इनडायरेक्ट जो है इनका ताल्लुक है मेल न्यूट्रिशन से, और इनको भी ठीक करना पड़ेगा अगर आपने बाकी चीज़ों को ठीक करना। और इसमें आखिरी चीज़ मैं बता दूं, जब तक आपकी फैमिली प्लानिंग का रेट कम होगा, जब तक आपकी आबादी के बढ़ने की शरह वो होगी जो है पाकिस्तान में तकरीबन 2.5% के करीब, उस वक्त तक आप इतनी खुराक ही नहीं पैदा कर सकते हैं कि आप अपनी पॉपुलेशन को प्रॉपर तरीके से फीड कर सकें। ये बात दुरुस्त है, नेशनल हेल्थ मुतासर होती है जब आप पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करते। तो सर ये जो मेल न्यूट्रिशन से मुतालिक आपने कहा कि या फॉर दैट मैटर स्टंटिंग से मुतालिक के केपी में और पंजाब में खासी बेहतरी आई है और जो कि सिंध और बलूचिस्तान में नहीं आई, तो क्या ये फैक्टर्स भी सामने आए कि कैसे वहाँ पर बेहतरी आई और कैसे जो सदर्न पार्ट से वहाँ बेहतरी आ सकती है, कि चूँकि गुंजाइश बाकी है, हमें काम करने और ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, हमने इस पे मुतालिया भी किया और हमारा एक मकाला, एक तहकीकी मकाला इसमें इंशाल्लाह शाया भी हो रहा है। तो उसमें एक जो बड़ा सबब है वो ये कि उन इलाकों में जहां ये तखफीफ हुई है, ये देखने में आया है कि एक तो गुर्बत की कमी, गुर्बत में कमी ज्यादा बेहतर हुई है तरीके से, ख्वातीन के हकूक और औरतों की एम्पावरमेंट हमें बेहतर लगती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो पाकिस्तान में कितने सालों से मुरव्वज है, उसकी इफेक्टिवनेस उन इलाकों में ज्यादा नजर आ रही है हमें। और हेल्थ और न्यूट्रिशन के जो दीगर इंटरवेंशन है, आपने पहले 1000 दिन की बात की, फर्स्ट 1000 डेज, ये पहले 1000 दिन जो हम कहते हैं बच्चे की जिंदगी में, इसमें पहले 9 माह हमल के शामिल हैं और पहले 2 साल बच्चे की जिंदगी के शामिल हैं। अगर आप उनको देखें तो उसमें जो इंटरवेंशन हैं, जो चीजें हमें देनी चाहिए माओं को और नौज़ायदा बच्चों को, उनकी इम्प्लीमेंटेशन की शरह भी उन सूबों में निस्बतन बेहतर है। और आखिरी चीज मैं बताऊंगा कि हमें देखने में ये नजर आ रहा है कि उन इलाकों में जो वाटर सैनिटेशन, साफ पानी का मुयसर होना और हिफ्ज़ान सेहत के असूल सैनिटेशन, वो भी निस्बतन बेहतर हुई। अगर आप उसका तखमीना लगाएं तो उन्होंने ज्यादा इन्वेस्ट किया है इन चीजों में। प्रोफेसर साहब, अभी जरा उसकी तरफ आते हैं जो हाल ही में आपको अवार्ड से नवाजा गया है, ग्लोबल हेल्थ अवार्ड के हवाले से अगर हम लोग बात करें तो उसकी रिसर्च के हवाले से मैं थोड़ा आगाह कीजिएगा कि किस किस्म की रिसर्च इसमें की गई है कि जिस पर ये अवार्ड भी माशाल्लाह आपको मिला, और बाकी ये कि इस रिसर्च, इस तहकीकात के मुताबिक अगर हम लोग देखें तो क्या मजीद चीज़ें निकल कर सामने आई हैं? देखें, ये अवार्ड्स जो कि होते हैं ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स होते हैं। ये एक किसी खास इन्वेंशन, खासतौर पर जो सेहत आमा के अवार्ड होते हैं, वो उसमें एक कोई चीज नहीं होती, उसमें वो देखते हैं कि जी आपने मुस्तकिल किस चीज पर कितने अरसे के लिए काम किया। तो जो जितना मैं समझ पाया और जो अनाउंस किया गया था वो ये कि हमें जो हमारे ग्रुप को अवार्ड किया गया, जो रिकग्निशन दी, वो इसी चीज पे कि हमने माओं और नौज़ायदा बच्चों और उसके बाद जो पहले 2 साल हैं, ये 1000 दिन का जो फर्स्ट 1000 डेज, इसमें बड़ी तंदही से और बड़ी डेप्थ के साथ काम किया है। और मुख्तलिफ चीज़ें, जिसमें सेहत की चीज़ें भी शामिल हैं, जिसमें माहौलियात की चीज़ें भी शामिल हैं, जिसमें न्यूट्रिशन भी शामिल है और जिसमें सर्वाइवल भी शामिल है। तो वो तमाम इंटरवेंशंस को और तमाम प्रोग्राम्स को देखते हुए जूरी ने अपनी इमा पे समझा कि ये रिवॉर्ड के काबिल है। ये मैं ज़रूर कह दूं कि उससे काफ़ी ग्लोबल एक्शन प्लान निकले हैं, जिसमें अल्लाह के फजल से हमारा बड़ा हाथ रहा है। एक एक्शन प्लान नौज़ायदा बच्चों का, एक एक्शन प्लान मालन्यूट्रिशन को ख़त्म करने का, एक एक्शन प्लान डायरिया और निमोनिया को ख़त्म करने का। ये 3 एक्शन प्लान ऐसे हैं जिसमें कि मेरे ग्रुप ने बड़ी लीडिंग रोल अदा किया। और गुज़श्ता 1.5 साल में जो 1 चीज़ हमने ख़ास की है वो ये कि पिछले साल हमने एक बहुत बड़ी तहकीक पब्लिश की थी
जिसमें खास तौर पे इन इंटरवेंशंस को उन इलाकों में देखा गया था कि जहां इनसिक्योरिटी और वॉर और कॉन्फ्लिक्ट हो। लोग अमूमन काम करते हैं अपने कंफर्ट जोन में। हमने खास तौर पे इस चीज पर तवज्जो दी थी कि ऐसे इलाके कि जहां सिक्योरिटी का भी इशू हो, जहां वसाइल भी महदूद हों, जहां इतने लोग जाते भी ना हों और हेल्थ वर्कर्स की भी कमी हो, वहां हम कैसे काम कर सकते हैं। तो उस चीज को भी बड़ा लोगों ने सराहा और उम्मीद यह है कि अब उस पर खातिर ख्वाह इम्प्लीमेंटेशन और अमल भी होगी। और बड़ा ज़रूरी, बड़ा अहम है कि पाकिस्तान में सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन हो। ये तो आपने एक ऐसे फ्रेमवर्क्स की बात की है, पॉलिसी गाइडलाइंस की बात की है, या इम्प्लीमेंटेशन की जो कि ज़रा वर्ल्ड वाइड हो रही है और होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर भुट्टा साहब, साथ मौजूद थे आप, और बड़ा आपसे मिलकर भी, यानी बात करके भी, कि आपने कहा कि सिर्फ आपको नहीं, ज़रा पूरी टीम को, और रिकग्निशन पाकिस्तान की है। दैट शोज़ कि हम रिसर्च में माशाल्लाह कितना आगे जा रहे हैं। छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर थोड़ी सी बात हम करेंगे सियासत की, क्योंकि मेहमान ऐसे होंगे साथ। स्टे ट्यून। पाक तुर्क लाजवाल दोस्ती, सदियों पर मुहित। वक्त के साथ साथ तस्वीराती शराकत दारी में ढलते सफारती, मुआशी और सकाफती ताल्लुकात। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा तुर्की। खेलों की दुनिया अब आप देखेंगे एक नए अंदाज में। चाहे बात हो क्रिकेट के बढ़ते जुनून की, या फुटबॉल की दुनिया के जोश की, हम लाए हैं आपके लिए सब, तबसरों से लेकर खेल के उभरते हुए सितारों। खेलों में खवातीन के जमते हुए कदम, NBA, मोटर स्पोर्ट्स और दीगर खेलों पर गुफ्तगू, हार और जीत का हर जाविया हम लेके आए हैं आपके लिए। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360 सिर्फ PTV न्यूज पर। बढ़ रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी। हीट स्ट्रोक के मुज़िर असरात से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तिनाब करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें, पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तिनाब करें। एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें। खुले हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज धूप और घुटन में मशक्कत से गुरेज करें। ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं। तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर लिटाएं और पानी के छींटे मारें या पट्टियां करें। तबीयत ना बेहतर होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल करें। हुकूमत पाकिस्तान। जी वेलकम बैक। नासिर, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद जब हम वापस आए हैं तो डेफिनेटली आपको पता है 10:30 बजे हमारा सेलिब्रिटी लाउंज शुरू हो जाता है और मजे मजे की शख्सियात बनती हैं इस सेगमेंट का हिस्सा। मोस्टली हमारी कोशिश होती है कि शोबिस शख्सियात हों और पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हों, क्योंकि आमतौर पर आप उन्हें सियासी गुफ्तगू करते हुए सुनते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में ज़ाती तौर पर क्या कुछ मसरूफियात रहती हैं, फैमिली को किस तरह से टाइम देते हैं, या फिर अगर सियासत करनी भी है तो मौजू
مناسب وقت کیا رہتا ہے؟ اور ویسے بھی جب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں اس وقت سیاسی گہما گہمی زیادہ ہے تو چلیں بات ہو جائے. تو پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. آج ہمیں جوائن کیا ہے صدیق الفاروق صاحب نے, جو کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چیئرمین متروکہ وقف املاک سمیت اہم عہدوں پر ملک کی خدمت جو ہے وہ کر چکے ہیں, اور بہت دفعہ آپ انہیں میڈیا میں میڈیا ٹاکس کرتے ہوئے, اس بورڈ کی سربراہی کرتے ہوئے, گفتگو کرتے ہوئے آپ نے سنا. ہمیشہ ڈیفینڈر پوزیشن پہ ہوتے ہیں جی جماعت کی. ہم یہ ضرور کہیں گے جس طرح فٹ بال میں ایک ڈیفینڈر ہوتا ہے نا, اس طرح میں کہوں گا کہ سیاست میں اگر پی ایم ایل این کے ڈیفینڈر تو صدیق الفاروق صاحب ہیں, کہ ہر ٹیلی ویژن چینل میں ماشاءاللہ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں معاملات کو, چاہے حکومت کے وقت یا چاہے جب اپوزیشن میں تھے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام شعیب صاحب, الحمدللہ. سر مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ مصروفیات کیا ہیں آج کل؟ ذریعہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ سیاسی پارا ہائی, ہمیشہ ہائی ہی سنا ہے, کبھی لو تو دیکھا ہی نہیں, تو سارا وقت سیاست میں یا ابھی کوئی ٹائم مل رہا ہے, کوئی اور ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں؟ پاکستان ایسے ڈیولپنگ کنٹریز میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن اگر تمام چیزیں آئین اور قانون اور جمہوری روایات کے مطابق چلیں تو پھر پارا اتنا ہائی نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ کوئی شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. بالکل ایسے ہے, تھوڑا بہت ٹمپریچر اوپر ہوا پھر نارمل ہو گیا. تو ملک کے اندر جتنے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, بالخصوص سیاسی جماعتیں, تو ان کے درمیان افہام و تفہیم, گفت و شنید, لچک, اعتدال, یہ ہونا چاہیے اور ہوتا بھی. ٹالرنس لیکن کیوں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے؟ جب ایک آدمی, کسی پارٹی کا لیڈر اپنا بت بنا کر پوجنا شروع کر دے, ویری رائٹ, اور اپنے آپ کو کوئی آسمانی مخلوق سمجھے, یہ سمجھنا شروع کر دے کہ میں تو غلطی کر ہی نہیں سکتا, تو پھر اس سوچ اور اس اپروچ کی وجہ سے وہ صورتحال پیدا ہوتی ہے. اگر اپنے آپ کو مسٹر الف ہو یا بے, یہ سمجھیں کہ پہلے تو میں انسان ہوں اور مجھ سے خطا ہو سکتی ہے. میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے ذرا آپ بیٹا دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سیدنا محمد مصطفیٰ خاتم النبیین سے یہ کہا, شاورہم فی الامر, اے میرے نبی یہ جو آپ کے ساتھی ہیں انہیں ریاست مدینہ کے معاملات میں ان سے مشاورت کریں. یعنی یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَأَمَرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, کہ یہ جو مومن ہیں, یہ جو مسلمان ہیں, ان کے تمام معاملات, ریاستی امور, ظاہر خاندانی معاملات دیگر تو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں دو ٹوک واضح کر دی نا, تو یہ آپس میں مشاورت کرتے ہیں. اگر اللہ کے رسول کو جس نے رسول بنایا, خالق کائنات پابند فرما رہا ہے کہ آپ اپنے صحابہ سے مشاورت کریں, اور کوئی اور آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو مشورے سے اور ہر چیز سے بلند سمجھنا شروع کر دے, تو پھر کیسے چلے گا معاملہ؟ صحیح بات تو نہیں چلے گا. صدیق صاحب, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو ہماری سیاست ہے وہ بہت زیادہ انپریڈکٹیبل ہے؟ مطلب اس کا تعلق چاہے کسی بھی اقتدار میں آنے والی حکومت سے کیوں نہ ہو, چاہے ماضی میں آپ لوگوں کی جس طرح سے رہی ہے, بڑی انسرٹنٹی سی رہتی ہے. اصل میں یہاں پاکستان بنا تو بہت شروع میں ہی مداخلتیں شروع ہو گئیں. آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ 51 میں لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا, اور اب یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی, اب تو راز سارے سامنے آ گئے, امریکہ کے بھی اور دوسرے بھی. تو آپ کو معلوم ہے کہ لیاقت علی خان کو شہید کروانے والے کون تھے اور کرنے والے کون تھے. تو کچھ غیر ملکی ہاتھ تھا جو یہ چاہتا تھا کہ پاکستان مستحکم نہ رہے. پھر امپلیمنٹ یہاں والوں نے کیا, پھر کوئی زیادہ وقت نہ گزرا, آپ کو پتہ ہے اسکندر مرزا, اور 58 میں مارشل لا لگ گیا. تو کسی بھی ملک اگر وہاں دستور نہ ہو اور دستور کے مطابق اس ملک کا شہری, اس ملک کا ادارہ دستور کے مطابق
न चले तो फिर वहाँ हादसे होते हैं, धमाके होते हैं, नुकसान होते हैं, जैसे पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान से मशरक़ी पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान से सियाचिन छीन लिया गया। हम पूरी दुनिया की जंग लड़ रहे थे अफ़गानिस्तान में, लेकिन इंडिया ने हमसे सियाचिन छीन लिया और कोई हमारी मदद को नहीं आया। सियाचिन हमें नहीं किसी ने लेके दिया। फिर कारगिल चला गया। फिर आप देख लें यहाँ क्या कुछ हुआ, अब क्या कुछ हो रहा है। सर ये थोड़ा सा मेरे लिए भी नई बात है, सियाचिन हमारे पास ही नहीं है। जी, सियाचिन हमारे पास ही नहीं है। आपको मालूम है कि जुलाई 82 में इंडिया ने हमसे सियाचिन छीन लिया था। देखो सर, उस पे तो कुछ ऐसे मामलात हैं ना दोनों तरफ से उसके क्लेम भी है और तैनाती तो है, मतलब मुतनाज़ सरहद है। देखिए, अब ये मैं वाज़े कर दूं, जी जी, वो तो कारगिल का भी कहते हैं, दूसरी जगह भी कहते हैं। तो एक बुनियादी बात ये मैं आपसे अर्ज़ करूं, वजाहत, जी जी, इल्ज़ाम लगाए बगैर, ठीक है, कि अगर इंडिया उसे मुतनाज़ा सरहद करार देते हुए हमारे करीब आ सकता है तो मुतनाज़ा सरहद करार देते हुए हम भी तो उधर जा सकते थे ना। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा नहीं हुआ ना, तो वो तो आ गए, यानी हम कुछ और करते रहे, वो उसने हमसे वो इलाका जिस पे हम थे वो उसने लिया और हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क बना। ये आप डिफेंस जो एनालिस्ट हैं इंडिपेंडेंट, उनसे पूछिएगा, वो आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए। सियासी दूसरी बात, सियासी बात मैं ये अर्ज करूँगा, ये सियासत से जुड़ी हुई है, क्योंकि जिन लोगों का काम सियासत करना नहीं होता वो जब सियासत करते हैं तो फिर वो अपना असल फरीज़ा भूल जाते हैं। समझ गए आप? बिल्कुल ठीक। मैंने इसीलिए शुरू में ही कहा था कि अगर आइन की पाबंदी हो, आइन में जो मामलात जिसका जो किरदार है, कतई नज़र इससे कि मैं हूँ, आप हैं, अलिफ है, बे है, वो किरदार अदा करेगा तो रियासत महफूज भी रहेगी, इदारे जो हैं वो मजबूत होते चले जाएंगे, फिर इदारे डिलीवर करते चले जाएंगे, जैसे दुनिया में हुआ। अमेरिका आज़ाद हुआ, बिल्कुल सही, आइन बना, तकरीबन 350 साल हो गए हैं, कितनी तरामीम हुई उसमें और कितना मजबूत हुआ। बरतानिया है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, 450 साल पहले क्या था, और फिर जब वहाँ जमहूरी अक़दार बादशाहत अमलन ख़त्म हुई, अब तो नाम की बादशाहत है ना, और वो जो अब निज़ाम है वो चलना शुरू हुआ, तो आप देख लें कि वहाँ कैसा निज़ाम है वहाँ। और हमने जो जमहूरी निज़ाम लिया है वो बरतानवी निज़ाम से लिया है ना, बिल्कुल ऐसे ही। इंडिया ने लिया, हमने लिया, वहीं से लिया। हमने ये ज़रूर किया कि कुरान और सुन्नत को आइन अपना कानून का मंबा करार दिया, अपने आइन में डाला, और इससे वो इस्लामी आइन हो गया। लेकिन बाकी 2 ईवानी मुकन्नना, जैसे बाई कैमरल पार्लियामेंट कहते हैं, और उसमें एक जनाब कौमी असम्बली है, एक सेनेट है, उसमें क्या तरीक़ा है बिल पास करने का, बजट का, इंतखाबात का, लीडर ऑफ द हाउस का, वगैरह वगैरह, सारे वही हैं। अब वहाँ उसमें अब जमहूरी रिवायात इतनी मुस्तहकम हो गई हैं कि जब कोई मुजाहरा करना चाहता है, एक तो हाइड पार्क जैसी जगह हैं, जाएं वहाँ जो मर्जी कहें, लेकिन वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते आप। और उसके अलावा अगर आप कोई मुजाहरा करना चाहते हैं, आपको आज़ादी है, आप अपने जज्बात का इजहार करें, अपनी राय का इजहार करें पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट से बाहर फिर आपने चीफ कांस्टेबल के पास जाना है, यानी हमारा जैसे आईजी हो, जी जी, उनका चीफ कांस्टेबल, ठीक है, उनके पास जाएंगे, वो आपको एक वक्त देंगे, ये 2 घंटे आप कर सकते हैं या 4 घंटे, बिल्कुल ठीक, उसमें जुलूस निकालना है तो आप प्लेकार्ड्स हाथ में होंगे, लेकिन सड़क की एक साइड पे चलेंगे ताकि ट्रैफिक में खलल वाक़या ना हो। लेकिन अगर आप खलल डालेंगे तो फिर आपकी फैंटी आपको लगेगी, फिर पकड़े जाएंगे, फिर आप जेल जाएंगे। ये नहीं है कि आप जो मर्जी करें। लेकिन बात फिर वहीं पर आ जाती, जैसे आपने शुरू में कहा, ये उसी वक्त होगा जब इदारे मजबूत होंगे। आपने अमेरिका की अभी भी बात की कुछ वक्त पहले, और आपने कहा कि उनके आइन में अभी भी तरमीम होती रही हैं ताकि इदारे और आइन जो है वो मजीद मजबूत होते रहे। हम यहाँ पर अगर आइन में तरमीम की बात करें या लेजिस्लेशन की बात करें, आपको लगता है कि हमारी असम्बलियाँ इतनी मजबूत हैं कि वो लेजिस्लेशन की तरफ जाए? आप देखें यहाँ तरमीम, 18वीं तरमीम जो है वो तरमीम का एक पैकेज है, तो वो बिल्कुल सियासी जमातों ने किया। कुछ पहले तरमीम जो हैं, 12वीं तरमीम जनाब नवाज शरीफ के दौर में हुई, वो भी सियासी जमात ने किया। इसी तरह से 18वीं की बात करता हूँ, कुछ जो हैं वो मार्शल लॉ
کے دنوں میں جب وہ مارشل لا ختم ہونے والا تھا تو کچھ ترامیم وہ ہوئی. ایک بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ یہ حقیقت ہمیں سمجھنی چاہیے, ماننی چاہیے کہ سیاسی جماعت بعض حوالوں سے ملک سے بڑا ادارہ ہے. اب آپ مثال میں دیتا ہوں کہ جنوبی افریقہ غلام تھا, اپارتھائڈ اسٹیٹ, اور اس میں نیلسن منڈیلا جی جی جماعت کے سربراہ جد و جہد کی, 28 سال جیل کاٹی, باہر نکلے اور انہوں نے اس کو ریاست کو ایک ایسی ریاست بنا دیا کہ جس میں نفرت ختم کر دی گئی. انہوں نے ان ظالموں کو بھی ساتھ شامل کر کے تو ایک سیاسی جماعت نے اس کو ایک مثالی ملک بنا دیا. بر صغیر کو لے لیں کہ یہ انگریز کی ایک کالونی تھی, نو آبادی تھی. اس میں مسلم لیگ ہے, اپنا کانگریس ہے, اس سے پہلے آزادی کی اور تحریکیں تھیں, ان میں خاکسار تھے, دوسرے لوگ تھے, تشدد بھی ہوا, لیکن یہ سیاسی جماعتیں تھیں. بالکل انہوں نے جد و جہد کر کے ملک بنایا. ادھر انڈیا بھارت بنا, ادھر پاکستان. تو یہ غلامی کے بعد آزادی کس نے دلائی؟ اللہ نے دی, لیکن جد و جہد سیاسی جماعتوں نے. سیاسی جدوجہد رہی. تو بالکل. اس کا مطلب ہے کہ سیاسی جماعت نے ملک تخلیق کیا, تو ملک تخلیق کرنے والا ادارہ پھر ملک سے بھی بڑا ہو گیا. صحیح. میری بات سمجھے آپ؟ جی جی جی. تو اسی طرح سے سیاسی جماعتوں کے درمیان نفرتیں نہیں ہونی چاہیے. اپنے اپنے پلیٹ یہ فارم بہت درست بات کی اپنے اپنے جھنڈے کے تلے آپ اپنی اپنی لیڈرشپ کی قیادت میں آپ جائیے, اپنا منشور بالکل صحیح دیجئے, ہے. عوام کو کنونس کیجئے, لیکن جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے نہیں. بالکل صحیح بات ہے. عوام کو assassination کر کے اگر آپ یہ کہیں کہ جناب ہم کل یہاں سارے ملک کو سونے کی کانوں میں تبدیل کر دیں گے, ممکن نہیں ہے. ہو سکتا ہے عوام ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے. ریئلسٹک اپروچ ہو اور وہ وعدے کریں جو آپ کر سکیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑا ادارہ سیاسی جماعت ہے. سیاسی جماعتوں اور ان کی قیادتوں کو یہ اس حقیقت کا ادراک, جیسے انگریزی میں ریئلائزیشن کہتے ہیں, اس چیز کی ریئلائزیشن ہونی چاہیے, اور وہ یہ سمجھیں کہ ہم ذمہ دار ہیں. چلیں جو خدا رسول کو نہیں مانتے وہ تو عوام کے سامنے جواب دہ ہیں, لیکن ایک مسلمان جہاں عوام کے سامنے جواب دہ ہے وہاں اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہے. تو دو جگہ آپ کی جواب دہی ہے. تو جو آدمی دو جگہ جواب دہ ہو اسے تو یار غلطی نہیں کرنی چاہیے, صحیح بات. اسے تو درست کام کرنا چاہیے. بالکل صحیح بات. بالکل درست. تو ذرا اب پولیٹیکل گفتگو سے ریئلسٹک اپروچ کی طرف بڑھتے ہیں اور تھوڑا ریئل لائف کی باتیں کرتے ہیں. لیکن یہ جو پولیٹیکل اپروچ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ بھی ریئلسٹک ریئلسٹک جی اپروچ بالکل ہے, بالکل ہے. نہیں, اب ذرا ہم تھوڑی اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں جو کہ ہمارے ہر مہمان سے جانتے ہیں سیلیبریٹی لاؤنج میں. صدیق صاحب, نارمل روٹین کیا ہوتی ہے رات, چونکہ اس بار آپ لوگوں کی حکومت ہے ماشاءاللہ, تو اس وقت ایکٹیویٹیز کیا چل رہی ہیں پرسنلی؟ آپ یقین کیجئے زیادہ ٹائم تو میرا سوچنے میں ہی گزرتا ہے. کیا سوچتے ہیں؟ کہ یہ ملک کیا اس لیے بنا تھا جو کچھ ہو رہا ہے؟ کیا ہم لوگ مجموعی طور پر اس سے بہتر سوچ اور عمل کا مظاہرہ نہیں کر سکتے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب مثال کے طور پر یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 میں یہ زیرو ہو گئی. اب پھر لوڈ شیڈنگ ہے گزشتہ 5-6 مہینے بلکہ سال سے چل رہی ہے, اب بہت ہو گئی ہے. ایک بڑا چیلنج ہے. ہاں جی, بہت بڑا چیلنج ہے. یعنی اتنی لوڈ شیڈنگ جس سے آپ کی صنعت بھی نہیں چلتی. اور سر حکومت سنبھالتے ہی اگر لوڈ شیڈنگ بڑھ جائے, جس پر کوشش بہت کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, لیکن ظاہر ہے لاسٹ ایئر مینز الیکشن ایئر, اور اس میں اگر ایسے معاملات ہوں تو یہ حکومت کے لیے خاص سے نقصان دہ. میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا, جی جی, آئی پی پیز کو ان کے واجبات نہیں دیے گئے. ابھی 50 بلین روپیز جو ہیں وہ 3 دن پہلے جاری کیے گئے ہیں, اور ان کے غالباً 250 ارب ہیں. اسی طرح سے کچھ اور ہیں. وہ جو سی پیک چل رہا تھا اس کے ساتھ منصوبے چل رہے تھے, وہ ایک پارٹی آئی
انہوں نے آتے ہی سی پیک کو فریز کر دیا. لیکن سر یہ کیوں کیا انہوں نے؟ اگر آئی پی پی ایس کو پیسے نہیں دیے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے تو کیوں نہیں دیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو معلوم تھا کہ گورنمنٹ چلی جائے گی اور آپ کی گورنمنٹ آ جائے گی، خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. ہم سے نہیں، وہ تو 3.25 سال کی بات ہے نا. اچھا، وہ تو انہوں نے سی پیک کو آتے آئی پی پی ہی ایس کی بات کر رہا ہوں، آتے ہی فریز کر دیا. تو ان سے جڑی ہوئی تھی نا یہ سی پیک کے ہی یہ سارے منصوبے بھی تھے نا جی. اس کا مطلب ہے سر ان کو ادراک نہیں تھا. چائنیز انویسٹمنٹ بھی تھی جی فرام ڈے ون یا اس سے پہلے. آپ کو یاد دلاؤں، جی جی، جب یہاں 2014 کا دھرنا تھا تو وہ جو طاہر القادری صاحب بھی تھے اور خود عمران خان صاحب بھی، تو ان کے بیانات چائنیز انویسٹمنٹ کے خلاف تھے. بالکل. اور چینی ان کو کہا گیا کہ یار ختم کرو. چینی صدر نے دورہ ان کا شیڈیولڈ ہے، بالکل. انہوں نے ان کے خلاف بیانات دیے اور اس سے کیا ہوا کہ چینی صدر کا دورہ بھی 8 مہینے تاخیر سے ہوا. تو وہ جو پروجیکٹ 8 مہینے پہلے لگنے تھے، قوموں کی زندگی میں 8-10 مہینے ایک دن بڑا اہم ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے، بالکل اس سے تاخیر ہوئی. ورنہ وہ لوڈ شیڈنگ جو 17 میں 0 ہوئی، وہ 16 میں 0 ہو جاتی. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو میں سوچتا ہوں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ غریب، یہ غربت. یعنی جب مسلم لیگ نون گئی ہے تو آپ کے پاس گندم بھی وافر تھی، آپ کے پاس چینی بھی وافر تھی. بالکل. آپ نے ایکسپورٹ کی اور پھر اتنی ایکسپورٹ کی کہ پھر یہاں ڈیفیشنسی، اور اس وقت ایکسپورٹ کی جبکہ آپ کی اپنی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی آلموسٹ. اور یہ سب سے بڑی غلطی تھی جس پہ آپ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے حوالے سے کہ ایکسپورٹ پہ پابندی عائد بھلے بعد میں کیوں، لیکن جس وقت ایکسپورٹ ہو رہی تھی آپ کی اپنی ضرورت پوری نہیں ہو آپ نے رہی تھی. ایکسپورٹ کی پھر امپورٹ کی. یس، آپ ایکسپورٹ تب کی جب نہیں کرنی تھی، ہاں، اور پھر ایسا معاملہ ہو گیا پھر امپورٹ کرنی پڑی. اب جناب اب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں. بالکل ایسا ہی. اب ڈاکومنٹ میں سامنے آ رہے ہیں. بالکل ایک کسی پارٹی کے خلاف، میں نے اس لیے محتاط گفتگو کر رہا ہوں. لیکن آپ خود یا آپ پرنٹ میڈیا میں یا آپ مختلف پروگرامز الیکٹرانک میڈیا میں دیکھیں گے کہ اس ایکسپورٹ میں کیا انٹرسٹ تھا اور اس امپورٹ میں کیا انٹرسٹ تھا، اور خسارے میں کون رہا؟ بالکل، ملک اور قوم. تو اس طرح مجموعی طور پر اگر آپ یہ خیال کریں کہ ہم نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے، تو پہلے بات تو یہ ہے کہ بھائی کسی بھی جمہوری ملک میں 126 دن کے دھرنے نہیں ہوتے. کسی بھی جمہوری ملک میں یہی اسمبلی ہے. انہی 2018 کے الیکشن جو 25 جولائی کو ہوئے، ان کے نتیجے میں محترم آپ کی حکومت بنی. آپ کی حکومت بالکل جمہوری طریقے سے سپریم کورٹ کی نگرانی میں عدم اعتماد سے گئی. تو اب آپ کہتے ہیں ہم یہ حکومت غلط ہے. بھائی یہ اسی اسمبلی کی حکومت ہے نا، انہی انتخابات کے نتیجے میں. آپ کی ٹھیک تھی، یہ غلط کیسے ہے؟ تو یہ اپروچ غلط ہے. میں ان باتوں کو سوچتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اور اس میں اگر ہم لوگ یہ بات کریں ذرا اسپیشلی میں اگر کل کے حوالے سے بات کروں جو عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا ایک ادارے کو، اور اس کے جو کچھ جملے ہیں، جو کچھ انہوں نے باتیں کہی ہیں اداروں مخالف کے حوالے سے، اس پہ اس وقت سوشل میڈیا پر خاصی بحث چھڑی ہوئی ہے. آپ اس پر آپ کی ریئیکشن جانا چاہوں گی میں صدیق صاحب، جو کل کا جو عمران خان صاحب کا بیان ہے. بات یہ ہے جو میں نے پہلے کہا جی کہ اگر ہم سب لوگ آئین کی پابندی نہیں کریں گے، آئین نے جس کے لیے جو دائرہ کار متعین کر دیا ہے اس کے اندر نہیں رہیں گے، تو میں نے عرض کیا تھا نا دھماکہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس حد تک کہ تمام اداروں کو آئین کے اندر رہنا چاہیے. بالکل. سازشیں دشمن کی تو ہیں، لیکن عمران خان صاحب سے کوئی پوچھے کہ آپ نے تو آخر دم تک آئین کی وائلیشن کرنے سے بھی گریز نہیں کیا. آپ نے اپنے ڈپٹی اسپیکر کو آئین کی خلاف ورزی کا حکم دیا، اور پھر وہ سپریم کورٹ نے اس کو آئین کے خلاف قرار دیتے ہوئے پھر آپ کے اسپیکر نے جو ٹارگٹ ڈیٹ اور ٹائم دیا ہوا تھا سپریم کورٹ کا، اس سے 2 منٹ پہلے استعفیٰ دے کے چلے گئے اور عمل نہیں کیا. تو پھر آپ کا کیا طرز عمل ہے؟ آپ نے سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ ادھر جائیں، اپنا G9 اور F9 کے درمیان آپ نے جا کے سپیس دی گئی باقاعدہ. آپ نے کہا ہم نے ادھر آنا ہے.
پھر آپ نے یہاں کے ہرے درخت جلائے. آپ کے کارکنوں نے پیٹرول کی بوتلیں جیب میں رکھی ہوئی تھیں جو لے کے چلے اور یہاں پیٹرول ڈال کے آگ لگائی. اب تو تمام معاملات پہ رانا میں ثناء اللہ ایک دو جملے اور صاحب عرض کر کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں. آپ نے پھر یہ اعلان کر دیا کہ ہمارے کارکنوں کے پاس اسلحہ تھا. اعتراف کر لیا سر. چیف منسٹر نے کیا کہا؟ اب ریاست مدینہ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی افواج کو یہ حکم دیا کہ دشمن کے علاقے میں سبز درخت نہ کاٹنا. بالکل. دشمن کے علاقے میں، یہ تو ہمارا اپنا علاقہ ہے. بالکل. اور کیا آپ دشمن کے کفر کا ملک ہے یا اپنا اسلام آباد میں؟ بالکل. یعنی یہ سر سب سے بنیادی بات ہے کہ ہماری دینی تعلیمات ایسے سر قطع کلامی کی معذرت، چونکہ گفتگو اس وقت جس حوالے سے ہم کر رہے ہیں اس پر ایک اپڈیٹ بھی ہمارے پاس آ رہی ہے. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے عمران خان کے انٹرویو پر رد عمل دیا ہے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا عمران خان کے انٹرویو پر رد عمل. انہوں نے کہا کہ میں اس وقت ترکی میں موجود ہوں، معاہدوں پر دستخط کر رہا ہوں، میں اتنا مصروف یہاں پر، لیکن ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ عمران نیازی دھمکیاں دے رہا ہے. دوسری جانب عمران خان ملک کو دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ بات کی گئی ہے. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا کہ عمران نیازی کا یہ انٹرویو کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہلی کا باعث ہو سکتا ہے، باعث ہونا چاہیے. یہ اہم خبر آپ سے ہم شیئر کر رہے ہیں. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنی سیاست جو ہے اس پر جو ہے وہ سیاست کریں، ملک کو تقسیم نہ کریں. یہ بھی جو الفاظ ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے استعمال کیے گئے ہیں. سلسلے میں انہوں نے کہا کہ میں اس وقت ترکی میں ہوں اور اگر ہم لوگ پاکستان میں دیکھیں تو وہاں پر عمران نیازی ملک کو دھمکیاں دے رہے ہیں. عمران نیازی کا انٹرویو کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہلی کا واضح ثبوت ہے، یہ کہا گیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے. ہم نے پروگرام کی ابتدائی میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت وہ ترکی میں موجود ہیں اور کچھ اہم معاہدے ہیں جن پر وہ دستخط کر چکے ہیں اور کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ ملک و قوم کے مستقبل کے حوالے سے انتہائی امپورٹنٹ ہے. لہٰذا آپ اپنی سیاست کریں، ملک کو دو حصوں میں تقسیم نہ کریں. نہ ملک کو تقسیم کرنے کی بات ہونی چاہیے، نہ ملک کو تقسیم کرنے کی سوچ ہونی چاہیے. یہ سوچ غلط ہے. صدیق الفاروق صاحب، یہ بڑا اہم بیان وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، کیونکہ گفتگو بھی ہم انہی کی طرز سیاست پر کر رہے تھے عمران خان صاحب کے، اور جس طرح آپ نے اس دھرنے کی بات کی، آپ نے اس جلسے کی بات کی، جو دھمکیاں دی گئی، اور اب جو معاملہ کل کا جو ذریعہ آپ نے بھی حوالہ دیا کہ ایک انٹرویو جس میں وہ ملک کو توڑنے کی بات کرتے ہیں. ایک سیاستدان اتنا غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان کیسے دے سکتا ہے؟ یہ صرف اسی وقت دے سکتا ہے جس وقت اسے ملک کے مفاد کا ذرہ بھر خیال نہ ہو، وہ اپنے آپ کو ملک سے زیادہ اہم سمجھتا ہو، وہ اپنے اقتدار کے ساتھ ملک کی بقا دیکھتا ہو، اور اپنی اقتدار سے محرومی کے ساتھ ملک تباہ ہو جائے تو اسے اس کی کوئی پرواہ نہ ہو. اور یہ جو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ایسا سیاستدان کوئی بھی ہو، وہ پھر کسی عہدے کے لیے اہل نہیں ہو سکتا، عوامی نمائندگی کا اہل نہیں ہو سکتا. اور یہ جو کمیٹی بنی ہے جس میں وزیر اعلیٰ محمود کا بیان، جس میں شہباز گل کا بیان، جس میں یہ اعتراف کہ ہمارے لوگ مسلح تھے، جس میں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کی جو پولیس ساتھ لے کے آئے تھے، وہاں ایک پنجاب پولیس کی چوکی کو اوور پاور کر کے ان کے خلاف اپنا جو ہے وہ کام انہوں نے کیا. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے اور اس بیان کو جو کل انہوں نے دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک حتمی فیصلہ، وہ حتمی فیصلہ گرفتاری کا ہو سکتا ہے. گرفتاری تو معمولی بات ہے. اچھا، وہ حتمی فیصلہ یا ایکسٹریم فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہ یہ سوچ آئین سے متصادم ہے. ٹھیک ہے. آئین کہتا ہے کہ ہر شہری اس ملک کا وفادار ہے. آئین تمام عہدیداروں کو، ممبران اسمبلی سے لے کے صدر مملکت تک، ایک فوجی اور پولیس والے سے لے کے اور وزیر اعظم تک، سب آئین اور قانون کے، آئین کے بالخصوص محافظ ہیں، ملک کے محافظ ہیں، ملک کے مفادات کے محافظ ہیں. اور بالخصوص ایسے لوگ جو ان عہدوں پر رہے ہوں، وہ تو اپنے ذاتی مفاد کو بھی ریاست کے مفاد کے آڑے نہیں آنے دے سکتے. اور پھر اگر وہ یہ کریں
तो फिर कानून को अपना रास्ता खुद अपनाना होगा। सर बहुत शुक्रिया सिद्दीक उल फारूक साहब अपने साथ ज़ाती मफादात मौजूद को थे। बिल्कुल आइन से जो है वो आप उसके ऊपर हावी नहीं कर सकते। सिद्दीक उल फारूक साहब बहुत शुक्रिया, बल्कि इस मामले पर भी अपनी राय देने के लिए। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जो वहाँ बयान है वो भी हमने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि PTI के कुछ कारकुनान हो या फिर सीनियर रहनुमा हो, उनकी तरफ से भी ये तौजीहात पेश की जा रही हैं कि जो मीडिया है वो उनके बयानात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। तो मेरे ख्याल से मीडिया पर ये जिम्मेदारी बाद में आती है, लेकिन जो बयान उन्होंने कल दे दिया है पहले उन्हें खुद से उस पर ज़रा नज़रसानी करनी होगी। इसी के साथ ही मुझे शुएब और हमारे मेहमान सिद्दीक उल फारूक साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।